पहला सैमुएल पहला बाब। इफ्राइम के कोहिस्तानी में रामातय्यम सौफीम का एक शख्स था जिसका नाम अल्काना था। वो इफ्राइमी था और यरूहाम बिन अलेहू बिन तहू बिन सौफ का बेटा था। उसके दो बीवियां थीं, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम फिनन्ना। और फिनन्ना के औलाद हुई, पर हन्ना बे औलाद थी। ये शख्स हर साल अपने शहर से सैला में रब्बल दूर सिजदा करने और कुर्बानी गुजरानने को जाता था। और एली के दोनों बेटे हुफनी और फखियास जो खुदावंद के काहिन थे वहीं रहते थे। और जिस दिन अल्काना ज़बीहा गुजरानता, वो अपनी बीवी फिनन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को हिस्सा देता था, पर हन्ना को दूना हिस्सा दिया करता था, इसलिए कि वो हन्ना को चाहता था। लेकिन खुदावन ने उसका रहम बंद कर रखा था और उसकी सौत उसे कुढ़ाने के लिए बेतरह छेड़ती थी, क्योंकि खुदावन ने उसका रहम बंद कर रखा था। और चूंकि वो साल ब साल ऐसा ही करता था जब वो खुदावंद के घर जाती, इसलिए फिनन्ना उसे छेड़ती थी। चुनाचे वो रोती और खाना ना खाती थी। सो उसके खामिंद अल्काना ने उससे कहा, ऐ हन्ना, तू क्यों रोती है और क्यों नहीं खाती, और तेरा दिल क्यों आजुर्दा है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? और जब वो सैला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो नहायत दिलगीर थी। सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी। और उसने मन्नत मानी और कहा, ऐ रब्बल अफवाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सिर पर कभी ना फिरेगा। और जब वो खुदावंद के हजूर दुआ कर रही थी, तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी। फक्त उसके होंठ हिलते थे, पर उसकी आवाज नहीं सुनाई देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वो नशा में है। सो एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशा में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं ऐ मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूं। मैंने ना तो मैं ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपना दिल उंढेला है। तू अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ। मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बायस अब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा, और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। उसने कहा, तेरी खादिमा पर तेरे करम की नजर हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया, और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। और सुबह को वो सवेरे उठे और खुदावंद के आगे सिजदा किया और रामा को अपने घर लौट गए। और अल्काना ने अपनी बीवी हन्ना से मुबाशरत की और खुदावंद ने उसे याद किया। और ऐसा हुआ कि वक्त पर हन्ना हामला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने उसका नाम सैमुएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने उसे खुदावंद से मांग कर पाया है। और वो शख्स अल्काना अपने सारे घराने समेत खुदावंद के हजूर
सालाना कुर्बानी चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने को गया, लेकिन हन्ना ना गई, क्योंकि उसने अपने खामंद से कहा, जब तक लड़के का दूध छुड़ाया ना जाए मैं यहीं रहूंगी, और तब उसे लेकर जाऊंगी ताकि वो खुदावंद के सामने हाजिर हो और फिर हमेशा वहीं रहे। और उसके खामंद अल्काना ने उससे कहा, जो तुझे अच्छा लगे सो कर, जब तक तू उसका दूध ना छुड़ाए ठहरी रह। फक्त इतना हो कि खुदावंद अपने सुखन को बरकरार रखे। सो वो औरत ठहरी रही और अपने बेटे को दूध छुड़ाने के वक्त तक पिलाती रही, और जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो उसे अपने साथ लिया और 3 बछड़े और 1 एफा आटा और मै की 1 मश्क अपने साथ ले गई और उस लड़के को सैला में खुदावंद के घर लाई। और वो लड़का बहुत ही छोटा था, और उन्होंने 1 बछड़े को ज़िबा किया और लड़के को एली के पास लाए। और वो कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, तेरी जान की कसम, ऐ मेरे मालिक, मैं वही औरत हूँ जिसने तेरे पास यहीं खड़ी होकर खुदावंद से दुआ की थी। मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी, और खुदावंद ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी पूरी की। इसीलिए मैंने भी इसे खुदावंद को दे दिया। ये अपनी जिंदगी भर के लिए खुदावंद को दे दिया गया है। तब उसने वहां खुदावंद के आगे सिजदा किया। पहला शमूएल बाब 2। और हन्ना ने दुआ की और कहा कि मेरा दिल खुदावंद में मगन है, मेरा सींग खुदावंद के तुफैल से ऊंचा हुआ, मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया है, क्योंकि मैं तेरी निजात से खुश हूँ। खुदावंद की मानिंद कोई कद्दूस नहीं, क्योंकि तेरे सिवा और कोई है ही नहीं, और ना कोई चट्टान है जो हमारे खुदा की मानिंद हो। इस कदर गरूर से और बातें ना करो, और बड़ा बोल तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि खुदावंद खुदाए अलीम है और अमाल का तोलने वाला। जोरावरों की कमानें टूट गईं, और जो लड़खड़ाते थे वो कुव्वत से कमर बस्ता हुए, और जो आसूदा थे रोटी की खातिर मजदूर बने, और जो भूखे थे ऐसे ना रहे, बल्कि जो बांझ थी उसके साथ हुए, और जिसके पास बहुत बच्चे हैं वो घुलती जाती है। खुदावंद मारता है और जलाता है, वही कब्र में उतारता और उससे निकालता है। खुदावंद मस्कीन कर देता और दौलतमंद बनाता है, वही पस्त करता और सरफराज भी करता है। वो गरीब को खाक पर से उठाता और कंगाल को घोरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि इनको शाहजादों के साथ बिठाए और जलाल के तख्त के वारिस बनाए, क्योंकि जमीन के सतून खुदावंद के हैं। उसने दुनिया को उन्हीं पर कायम किया है। वो अपने मुकद्दसों के पांव को संभाले रहेगा, पर शरीर अंधेरे में खामोश किए जाएंगे, क्योंकि कुव्वत ही से कोई फतह नहीं पाएगा। जो खुदावंद से झगड़ते हैं वो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। वो उनके खिलाफ आसमान में गरजेगा। खुदावंद जमीन के किनारों का इंसाफ करेगा। वो अपने बादशाह को जोर बख्शेगा और अपने ममसू के सींग को बुलंद करेगा। तब अल्काना रामा को अपने घर चला गया, और एली काहिन के सामने वो लड़का खुदावंद के खिदमत करने लगा। और एली के बेटे बहुत शरीफ थे, उन्होंने खुदावंद को ना पहचाना। और काहिनों का दस्तूर लोगों के साथ ये था कि जब कोई शख्स कुर्बानी चढ़ाता था तो काहिन का नौकर
गोश्त उबालने के वक्त एक सह शाखा कांटा अपने हाथ में लिए हुए आता था और उसको कड़ा या देगचे या हांडी में डालता, और जितना गोश्त उस कांटे में लग जाता उसे काहिन आप लेता था। में सब इस्राएलियों से किया करते थे, वहां आते थे, बल्कि चर्बी जलाने से पहले काहिन का नौकर आ मौजूद होता और उस शख्स से कुर्बानी चढ़ाता ये कहने लगता था कि काहिन के लिए कबाब के वास्ते गोश्त दे, क्योंकि वो तुझसे उबला हुआ गोश्त नहीं बल्कि कच्चा लेगा। और अगर वो शख्स ये कहता कि अभी वो चर्बी को जरूर जलाएंगे, तब जितना तेरा जी चाहे ले लेना, तो वो उसे जवाब देता, नहीं, तू मुझे अभी दे, नहीं तो मैं छीन कर ले जाऊंगा। सो उन जवानों का गुनाह खुदावंद के हजूर बहुत बड़ा था, क्योंकि लोग खुदावंद की कुर्बानी से घिन करने लगे थे। पर सैमुएल जो लड़का था, केतान का अफूद पहने हुए खुदावंद के हजूर खिदमत करता था, और उसकी माँ उसके लिए एक छोटा सा जुब्बा बनाकर साल ब साल लाती, जब वो अपने खावंद के साथ सालाना कुर्बानी चढ़ाने आती थी। और एली ने अलकाना और उसकी बीवी को दुआ दी और कहा, खुदावंद तुझको इस औरत से उस कर्ज के इवज में जो खुदावंद को दिया गया नस्ल दे। फिर वो अपने घर गए और खुदावंद ने हन्ना पर नजर की, और वो हामला हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां हुईं। और वो लड़का सैमुएल खुदावंद के हजूर बढ़ता गया, और एली बहुत बुढ़ा हो गया था, और उसने सब कुछ सुना कि उसके बेटे सारे इस्राएल से क्या किया करते हैं, और उन औरतों से जो खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर खिदमत करती थीं, हम आगोशी करते हैं। और उसने उनसे कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि मैं तुम्हारी बदजातियां तमाम कौम से सुनता हूं। नहीं मेरे बेटो, ये अच्छी बात नहीं जो मैं सुनता हूं। तुम खुदावंद के लोगों से नाफरमानी कराते हो। अगर एक आदमी दूसरे का गुनाह करे तो खुदा उसका इंसाफ करेगा, लेकिन अगर आदमी खुदावंद का गुनाह करे तो उसकी शफात कौन करेगा? बावजूद इसके उन्होंने अपने बाप का कहा ना माना, क्योंकि खुदावंद उनको मार डालना चाहता था। और वो लड़का सैमुएल बढ़ता गया और खुदावंद और इंसान दोनों का मकबूल था। तब एक मर्दे खुदा एली के पास आया और उससे कहने लगा, खुदावंद यूं फरमाता है, क्या मैं तेरे आबाई खानदान पर, जब वो मिस्र में फिरौन के खानदान की गुलामी में था, जाहिर नहीं हुआ? और क्या मैंने उसे बनी इस्राएल के सब कबीलों में से चुन ना लिया, ताकि वो मेरा काहिन हो और मेरे मज़बा के पास जाकर बखूर जलाए और मेरे हजूर अफूद पहने? और क्या मैंने सब कुर्बानियां जो बनी इस्राएल आग से गुजरानते हैं तेरे बाप को ना दी? पस तुम क्यों मेरे उस ज़बीहा और हदिया हुक्म मैंने अपने मस्कन में दिया लात मारते हो? और क्यों तू अपने बेटों की मुझसे ज्यादा इज्जत करता है, ताकि तुम मेरी कौम इस्राएल के अच्छे से अच्छे हदियों को खाकर मोटे बनो? इसलिए इस्राएल का खुदा फरमाता है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे हजूर चलेगा। पर अब खुदावंद फरमाता है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि वो जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा,
پر جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے۔ دیکھ، وہ دن آتے ہیں کہ میں تیرا بازو اور تیرے باپ کے گھرانہ کا بازو کاٹ ڈالوں گا، کہ تیرے گھر میں کوئی بوڑھا ہونے نہ پائے گا، اور تو میرے مسکن کی مصیبت دیکھے گا، باوجود اس ساری دولت کے جو خدا اسرائیل کو دے گا۔ تیرے گھر میں کبھی کوئی بوڑھا ہونے نہ پائے گا، اور تیرے جس آدمی کو میں اپنے مذبح سے کاٹ نہیں ڈالوں گا، وہ تیری آنکھوں کو گھلانے اور تیرے دل کو دکھ دینے کے لیے رہے گا، اور تیرے گھر کی سب بھرتی اپنی بھری جوانی میں مر مٹے گی، اور جو کچھ تیرے دونوں بیٹوں حفی اور فخیاس پر نازل ہوگا وہ تیرے لیے نشان ٹھہرے گا۔ وہ دونوں ایک ہی دن مر جائیں گے، اور میں اپنے لیے ایک وفادار کاہن برپا کروں گا جو سب کچھ میری مرضی اور منشا کے مطابق کرے گا، اور میں اس کے لیے ایک پائیدار گھر بناؤں گا، اور وہ ہمیشہ میرے ممسو کے آگے آگے چلے گا۔ اور ایسا ہوگا کہ ہر ایک شخص جو تیرے گھر میں بچ رہے گا ایک ٹکڑے چاندی اور روٹی کے ایک گردے کے لیے اس کے سامنے آ کر سجدہ کرے گا، اور کہے گا کہ کہانت کا کوئی کام مجھے دیجیے تاکہ میں روٹی کا نوالہ کھا سکوں۔ پہلا سیموئیل باب 3۔ اور وہ لڑکا سیموئیل ایلی کے سامنے خداوند کی خدمت کرتا تھا، اور ان دنوں خداوند کا کلام گراں قدر تھا، کوئی رویا برملا نہ ہوتی تھی۔ اور اس وقت ایسا ہوا کہ جب ایلی اپنی جگہ لیٹا تھا اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھیں اور وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اور خدا کا چراغ اب تک بجھا نہیں تھا، اور سیموئیل خداوند کی ہیکل میں جہاں خدا کا صندوق تھا لیٹا ہوا تھا۔ تو خداوند نے سیموئیل کو پکارا، اس نے کہا میں حاضر ہوں، اور وہ دوڑ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا میں نے نہیں پکارا، پھر لیٹ جا۔ سو وہ جا کر لیٹ گیا، اور خداوند نے پھر پکارا سیموئیل۔ سیموئیل اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا اے میرے بیٹے میں نے نہیں پکارا، پھر لیٹ جا۔ اور سیموئیل نے ہنوز خداوند کو نہیں پہچانا تھا، اور نہ خداوند کا کلام اس پر ظاہر ہوا تھا۔ پھر خداوند نے تیسری دفعہ سیموئیل کو پکارا، اور وہ اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں۔ سو ایلی جان گیا کہ خداوند نے اس لڑکے کو پکارا، اس لیے ایلی نے سیموئیل سے کہا جا لیٹ رہ، اور اگر وہ تجھے پکارے تو تو کہنا اے خداوند فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ سو سیموئیل جا کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ تب خداوند آ کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح پکارا سیموئیل سیموئیل۔ سیموئیل نے کہا فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ نے سیموئیل سے کہا دیکھ میں اسرائیل میں ایسا کام کرنے پر ہوں جس سے ہر سننے والے کے کان بھنا جائیں گے۔ اس دن میں ایلی پر سب کچھ جو میں نے اس کے گھرانے کے حق میں کہا ہے شروع سے آخر تک پورا کروں گا، کیونکہ میں اسے بتا چکا ہوں کہ میں اس بدکاری کے سبب سے جسے وہ جانتا ہے ہمیشہ کے لیے اس کے گھرانے کا فیصلہ کروں گا، کیونکہ اس کے بیٹوں نے اپنے اوپر لعنت بلائی اور اس نے ان کو نہ روکا۔ اسی لیے ایلی کے گھرانے کی بابت میں نے قسم کھائی
کہ ایلی کے گھرانے کی بدکاری نہ تو کبھی کسی ذبیحہ سے صاف ہوگی نہ ہدیہ سے۔ اور سیموئیل صبح تک لیٹا رہا۔ تب اس نے خداوند کے گھر کے دروازے کھولے، اور سیموئیل ایلی پر رویا ظاہر کرنے سے ڈرا۔ تب ایلی نے سیموئیل کو بلا کر کہا، اے میرے بیٹے سیموئیل۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے پوچھا، وہ کیا بات ہے جو خداوند نے تجھ سے کہی ہے؟ میں تیری منت کرتا ہوں، اسے مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ۔ اگر تو کچھ بھی ان باتوں میں سے جو اس نے تجھ سے کہی ہیں چھپائے تو خدا تجھ سے ایسا ہی کرے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تب سیموئیل نے اس کو رتی رتی حال بتایا اور اس سے کچھ نہ چھپایا۔ اس نے کہا، وہ خداوند ہے، جو وہ بھلا جانے سو کرے۔ اور سیموئیل بڑا ہوتا گیا اور خداوند اس کے ساتھ تھا، اور اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں ملنے نہ دیا۔ اور سب بنی اسرائیل نے دان سے بیرسبا تک جان لیا کہ سیموئیل خداوند کا نبی مقرر ہوا، اور خداوند سیلا میں پھر ظاہر ہوا، کیونکہ خداوند نے اپنے آپ کو سیلا میں سیموئیل پر اپنے کلام کے ذریعہ سے ظاہر کیا۔ پہلا سیموئیل چوتھا باب۔ اور سیموئیل کی بات سب اسرائیلیوں کے پاس پہنچی، اور اسرائیلی فلسطینیوں سے لڑنے کو نکلے اور ابن عزر کے آس پاس ڈیرے لگائے، اور فلسطینیوں نے افیک میں خیمے کھڑے کیے، اور فلسطینیوں نے اسرائیل کے مقابلہ کے لیے صف آرائی کی۔ اور جب وہ باہم لڑنے لگے تو اسرائیلیوں نے فلسطینیوں سے شکست کھائی، اور انہوں نے ان کے لشکر میں سے جو میدان میں تھا قریباً 4000 آدمی قتل کیے۔ اور جب وہ لوگ لشکرگاہ میں پھر آئے تو اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ آج خداوند نے ہم کو فلسطینیوں کے سامنے کیوں شکست دی؟ آؤ ہم خداوند کے عہد کا صندوق سیلا سے اپنے پاس لے کر آئیں، تاکہ وہ ہمارے درمیان آ کر ہم کو ہمارے دشمنوں سے بچائے۔ سو انہوں نے سیلا میں لوگ بھیجے، اور وہ کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے رب الافواج کے عہد کے صندوق کو وہاں سے لے آئے، اور ایلی کے دونوں بیٹے افنی اور فخیاس خدا کے عہد کے صندوق کے ساتھ وہاں حاضر تھے۔ اور جب خداوند کے عہد کا صندوق لشکرگاہ میں آ پہنچا تو سب اسرائیلی ایسے زور سے للکارنے لگے کہ زمین گونج اٹھی۔ اور فلسطینیوں نے جو للکارنے کی آواز سنی تو وہ کہنے لگے کہ ان عبرانیوں کی لشکرگاہ میں اس بڑی للکار کے شور کے کیا معنی ہیں؟ پھر ان کو معلوم ہوا کہ خداوند کا صندوق لشکرگاہ میں آیا ہے۔ سو فلسطی ڈر گئے، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ خدا لشکرگاہ میں آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پر واویلا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہم پر واویلا ہے، ایسے زبردست دیوتاؤں کے ہاتھ سے ہم کو کون بچائے گا؟ یہ وہی دیوتا ہیں جنہوں نے مصریوں کو بیابان میں ہر قسم کی بلا سے مارا۔ اے فلسطیو، تم مضبوط ہو اور مردانگی کرو، تاکہ تم عبرانیوں کے غلام نہ بنو جیسے وہ تمہارے بنے، بلکہ مردانگی کرو اور لڑو۔ اور فلسطی لڑے، اور بنی اسرائیل نے شکست کھائی، اور ہر ایک اپنے ڈیرے کو بھاگا۔ اور وہاں نہایت بڑی خون ریزی ہوئی، کیونکہ 30,000 اسرائیلی پیادے وہاں کھیت آئے، اور خدا کا صندوق چھن گیا، اور ایلی کے دونوں بیٹے افنی اور فخیاس مارے گئے۔
اور بنیامین کا ایک آدمی لشکر میں سے دوڑ کر اپنے کپڑے پھاڑے اور سر پر خاک ڈالے ہوئے اسی روز سیلا میں پہنچا، اور جب وہ پہنچا تو ایلی راہ کے کنارے کرسی پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس کا دل خدا کے صندوق کے لیے کانپ رہا تھا۔ اور جب اس شخص نے شہر میں آ کر ماجرا سنایا تو سارا شہر چلا اٹھا، اور ایلی نے چلانے کی آواز سن کر اس ہلڑ کی آواز کے کیا معنی ہے، اور اس آدمی نے جلدی کی اور آ کر ایلی کو حال سنایا۔ اور ایلی 98 برس کا تھا، اور اس کی آنکھیں رہ گئی تھیں، اور اسے کچھ نہیں سوچتا تھا۔ سو اس شخص نے ایلی سے کہا، میں فوج میں سے آتا ہوں، اور میں آج ہی فوج کے بیچ سے بھاگا ہوں۔ اس نے کہا، اے میرے بیٹے، کیا حال رہا؟ اس خبر لانے والے نے جواب دیا، اسرائیل فلسطینیوں کے آگے سے بھاگے، اور لوگوں میں بھی بڑی خون ریزی ہوئی، اور تیرے دونوں بیٹے افنی اور فخیاس بھی مارے گئے، اور خدا کا صندوق چھن گیا۔ جب اس نے خدا کے صندوق کا ذکر کیا تو وہ کرسی پر سے پھچھاڑ کھا کر پھاٹک کے کنارے گرا، اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا، کیونکہ وہ بڈھا اور بھاری آدمی تھا۔ وہ 40 برس بنی اسرائیل کا قاضی رہا، اور اس کی بہو فخیاس کی بیوی حمل سے تھی، اور اس کے جننے کا وقت نزدیک تھا۔ اور جب اس نے یہ خبریں سنی کہ خدا کا صندوق چھن گیا اور اس کا خسر اور خامند مر گئے، تو وہ جھک کر جنی، کیونکہ درد ذے اس کے لگ گیا تھا۔ اور اس کے مرتے وقت ان عورتوں نے جو اس کے پاس کھڑی تھیں اسے کہا، مت ڈر، کیونکہ تیرے بیٹا ہوا ہے۔ پر اس نے نہ جواب دیا اور نہ کچھ توجہ کی۔ کا نام یکبود رکھا، اور کہنے لگی کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی، اس لیے کہ خدا کا صندوق چھن گیا تھا، اور اس کا خسر اور خامند جاتے رہے تھے۔ سو اس نے کہا کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی، کیونکہ خدا کا صندوق چھن گیا ہے۔ پہلا سموئیل 5واں باب۔ اور فلسطینیوں نے خدا کا صندوق چھین لیا، اور وہ اسے ابن عزر سے اشدود کو لے گئے، اور فلسطی خدا کے صندوق کو لے کر اسے دجون کے گھر میں لائے، اور دجون کے پاس اسے رکھا۔ اور اشدودی جب صبح کو سویرے اٹھے تو دیکھا کہ دجون خداوند کے صندوق کے آگے اوندھے منہ زمین پر گرا پڑا ہے۔ تب انہوں نے دجون کو لے کر اس کی جگہ اسے پھر کھڑا کر دیا۔ پھر وہ جو دوسرے دن کی صبح کو سویرے اٹھے تو دیکھا کہ دجون خداوند کے صندوق کے آگے اوندھے منہ زمین پر گرا پڑا ہے، اور دجون کا سر اور اس کی ہتھیلیاں دہلیز پر کٹی پڑی تھی۔ فقط دجون کا دھڑ ہی دھڑ رہ گیا تھا۔ اس لیے دجون کے پجاری اور جتنے دجون کے گھر میں آتے ہیں آج تک اشدود میں دجون کی دہلیز پر پاؤں نہیں رکھتے۔ پر خداوند کا ہاتھ اشدودیوں پر بھاری ہوا، اور وہ ان کو ہلاک کرنے لگا، اور اشدود اور اس کی نواحی کے لوگوں کو گلٹیوں سے مارا۔ اور اشدودیوں نے جب یہ حال دیکھا تو کہنے لگے کہ اسرائیل کے خدا کا صندوق ہمارے ساتھ نہ رہے، کیونکہ اس کا ہاتھ بری طرح ہم پر اور ہمارے دیوتا دجون پر ہے۔ سو انہوں نے فلسطینیوں کے سب سرداروں کو بلوا کر اپنے ہاں جمع کیا، اور کہنے لگے،
ہم اسرائیل کے خدا کے صندوق کو کیا کریں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اسرائیل کے خدا کا صندوق جات کو پہنچایا جائے۔ سو وہ اسرائیل کے خدا کے صندوق کو وہاں لے گئے، اور جب وہ اسے لے گئے تو یوں ہوا کہ خداوند کا ہاتھ اس شہر کے خلاف ایسا اٹھا کہ اس میں بڑی بھاری ہلچل مچ گئی، اور اس نے اس شہر کے لوگوں کو چھوٹے سے بڑے تک مارا، اور ان کے گلٹیاں نکلنے لگیں۔ پس انہوں نے خدا کا صندوق اکرون کو بھیج دیا، اور جوں ہی خدا کا صندوق اکرون میں پہنچا، اکرونی چلانے لگے کہ وہ اسرائیل کے خدا کا صندوق ہم میں اس لیے لائے ہیں کہ ہم کو اور ہمارے لوگوں کو مروا ڈالیں۔ سو انہوں نے فلسطینیوں کے سرداروں کو بلوا کر جمع کیا اور کہنے لگے کہ اسرائیل کے خدا کے صندوق کو روانہ کر دو کہ وہ پھر اپنی جگہ پر جائے اور ہم کو اور ہمارے لوگوں کو مار ڈالنے نہ پائے، کیونکہ وہاں سارے شہر میں موت کی ہلچل مچ گئی تھی، اور خداوند کا ہاتھ وہاں نہایت بھاری ہوا، اور جو لوگ مرے نہیں وہ گلٹیوں کے مارے پڑے رہے، اور شہر کی فریاد آسمان تک پہنچی۔ پہلا سیموئیل باب 6۔ سو خداوند کا صندوق 7 مہینے تک فلسطینیوں کے ملک میں رہا۔ تب فلسطینیوں نے کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا اور کہا، خداوند کے اس صندوق کو کیا کریں؟ ہم کو بتاؤ کہ ہم کیا ساتھ کر کے اسے اس کی جگہ بھیجیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اسرائیل کے خدا کے صندوق کو واپس بھیجتے ہو تو اسے خالی نہ بھیجنا، بلکہ جرم کی قربانی اس کے لیے ضرور ہی ساتھ کرنا، تب تم شفا پاؤ گے، اور تم کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ تم سے کس لیے دستبردار نہیں ہوتا۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ جرم کی قربانی جو ہم اس کو دیں کیا ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ فلسطی سرداروں کے شمار کے مطابق سونے کی 5 گٹھیاں اور سونے ہی کی 5 چوہیاں، کیونکہ تم سب اور تمہارے سردار دونوں ایک ہی آزار میں مبتلا ہو، سو تم اپنی گٹھیوں کی مورتیں اور ان چوہیوں کی مورتیں جو ملک کو خراب کرتی ہیں بناؤ، اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کرو۔ شاید یوں وہ تم پر سے اور تمہارے دیوتاؤں پر سے اور تمہارے ملک پر سے اپنا ہاتھ ہلکا کر لے۔ تم کیوں اپنے دل کو سخت کرتے ہو، جیسے مصریوں نے اور فرعون نے اپنے دل کو سخت کیا جب اس نے ان کے درمیان عجیب کام کیے؟ تو کیا انہوں نے خدا کو جانے نہ دیا، اور کیا وہ چلے نہ گئے؟ اب تم ایک نئی گاڑی بناؤ اور 2 دودھ والی گائیں جن کے جوا نہ لگا ہو لو، اور ان گائیوں کو گاڑی میں جوتو اور ان کے بچوں کو گھر لوٹا دو، اور خداوند کا صندوق لے کر اس گاڑی پر رکھو، اور سونے کی چیزوں کو جن کو تم جرم کی قربانی کے طور پر ساتھ کرو گے ایک صندوقچہ میں کر کے اس کے پہلو میں رکھ دو، اور اسے روانہ کر دو کہ چلا جائے، اور دیکھتے رہنا اگر وہ اپنی ہی سرحد کے راستہ بیت شمس کو جائے تو اسی نے ہم پر یہ بلائے عظیم بھیجی، اور اگر نہیں تو ہم جان لیں گے کہ اس کا ہاتھ ہم پر نہیں چلا، بلکہ یہ حادثہ جو ہم پر ہوا اتفاقی تھا۔ سو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور 2 دودھ والی گائیں لے کر ان کو گاڑی میں جوتا اور ان کے بچوں کو گھر میں بند کر دیا،
اور خداوند کے صندوق اور سونے کی چوئیوں اور اپنی گٹیوں کی مورتیوں کے صندوقچہ کو گاڑی پر رکھ دیا۔ ان گائیوں نے بیت شمس کا سیدھا راستہ لیا، وہ سڑک ہی سڑک ڈکارتی گئیں اور داہنے یا بائیں ہاتھ نہ مڑی، اور فلسطی سردار ان کے پیچھے پیچھے بیت شمس کی سرحد تک گئے، اور بیت شمس کے لوگ وادی میں گیہوں کی فصل کاٹ رہے تھے۔ انہوں نے جو آنکھیں اٹھائیں تو صندوق کو دیکھا اور دیکھتے ہی خوش ہو گئے، اور گاڑی بیت شمسی یشو کے کھیت میں آ کر وہاں کھڑی ہو گئی جہاں ایک بڑا پتھر تھا۔ سو انہوں نے گاڑی کی لکڑیوں کو چیرا اور گائیوں کو سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانا، اور لاویوں نے خداوند کے صندوق کو اور اس صندوقچہ کو جو اس کے ساتھ تھا، جس میں سونے کی چیزیں تھیں، نیچے اتارا اور ان کو اس بڑے پتھر پر رکھا۔ اور بیت شمس کے لوگوں نے اسی دن خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور ذبیحے گزرانے۔ جب ان پانچوں فلسطی سرداروں نے یہ دیکھ لیا تو وہ اسی دن اکرون کو لوٹ گئے۔ سونے کی گٹھیاں اور فلسطیوں نے جرم کی قربانی کے طور پر خداوند کو گزرانی، وہ یہ ہیں کہ ایک اشدود کی طرف سے، ایک غزہ کی طرف سے، ایک اسکلون کی طرف سے، ایک جات کی طرف سے، اور ایک اکرون کی طرف سے۔ اور وہ سونے کی چوئیاں فلسطیوں کے ان پانچوں سرداروں کے شہروں کے شمار کے مطابق تھیں، جو فصیلدار شہروں اور دیہات کے مالک اس بڑے پتھر تک تھے جس پر انہوں نے خداوند کے صندوق کو رکھا تھا۔ سو آج کے دن تک بیت شمسی یشو کے کھیت میں موجود ہے، اور اس نے بیت شمس کے لوگوں کو مارا، اس لیے کہ انہوں نے خداوند کے صندوق کے اندر جھانکا تھا۔ سو اس نے ان کے 50,000 اور 70 آدمی مار ڈالے، اور وہاں کے لوگوں نے ماتم کیا، اس لیے کہ خداوند نے ان کے لوگوں کو بڑی مری سے مارا۔ سو بیت شمس کے لوگ کہنے لگے کہ کس کی مجال ہے کہ اس خداوند خدائے قدوس کے آگے کھڑا ہو، اور وہ ہمارے پاس سے کس کی طرف جائے۔ اور انہوں نے کرتے یریم کے باشندوں کے پاس قاصد بھیجے اور کہلا بھیجا کہ فلسطی خداوند کے صندوق کو واپس لے آئے ہیں، سو تم آؤ اور اسے اپنے ہاں لے جاؤ۔ پہلا سیموئیل 7واں باب۔ تب کرتے یریم کے لوگ آئے اور خداوند کے صندوق کو لے کر ابی نداب کے گھر میں جو ٹیلے پر ہے لائے، اور اس کے بیٹے الیزر کو مقدس کیا کہ وہ خداوند کے صندوق کی نگہبانی کرے۔ اور جس دن سے صندوق کرتے یریم میں رہا تب سے ایک مدت ہو گئی، یعنی 20 برس گزرے، اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداوند کے پیچھے نوحہ کرتا رہا۔ اور سیموئیل نے اسرائیل کے سارے گھرانے سے کہا کہ اگر تم اپنے سارے دل سے خداوند کی طرف رجوع لاتے ہو تو اجنبی دیوتاؤں اور استارات کو اپنے بیچ سے دور کرو، اور خداوند کے لیے اپنے دلوں کو مستعد کر کے فقط اسی کی عبادت کرو، اور وہ فلسطیوں کے ہاتھ سے تم کو رہائی دے گا۔ تب بنی اسرائیل نے بالیم اور استارات کو دور کیا اور فقط خداوند کی عبادت کرنے لگے۔ پھر سیموئیل نے کہا کہ سب اسرائیل کو مصفا میں
جمع کرو اور میں تمہارے لیے خداوند سے دعا کروں گا۔ سو وہ سب مصفا میں فراہم ہوئے اور پانی بھر کر خداوند کے آگے انڈھیلا، اور اس دن روزہ رکھا، اور وہاں کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کا گناہ کیا ہے۔ اور سیموئیل مصفا میں بنی اسرائیل کی عدالت کرتا تھا۔ اور جب فلسطینیوں نے سنا کہ بنی اسرائیل مصفا میں فراہم ہوئے ہیں، تو ان کے سرداروں نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کی۔ اور جب بنی اسرائیل نے یہ سنا تو وہ فلسطینیوں سے ڈرے، اور بنی اسرائیل نے سیموئیل سے کہا کہ خداوند ہمارے خدا کے حضور ہمارے لیے فریاد کرنا نہ چھوڑ، تاکہ وہ ہم کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے بچائے۔ اور سیموئیل نے ایک دودھ پیتا برا لیا اور اسے پوری سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانا۔ اور سیموئیل بنی اسرائیل کے لیے خداوند کے حضور فریاد کرتا رہا، اور خداوند نے اس کی سنی۔ اور جس وقت سیموئیل اس سوختنی قربانی کو گزران رہا تھا، اس وقت فلسطی اسرائیل سے جنگ کرنے کو نزدیک آئے، لیکن خداوند فلسطینیوں کے اوپر اسی دن بڑی کڑک کے ساتھ گرجا اور ان کو گھبرا دیا، اور انہوں نے اسرائیلیوں کے آگے شکست کھائی۔ اور اسرائیل کے لوگوں نے مصفا سے نکل کر اور بیت کر کے نیچے تک انہیں مارتے چلے گئے۔ تب سیموئیل نے ایک پتھر لے کر اسے مصفا اور شین کے بیچ میں نصب کیا، اور اس کا نام ابن عزر یہ کہہ کر رکھا کہ یہاں تک خداوند نے ہماری مدد کی۔ فلسطی مغلوب ہوئے اور اسرائیل کی سرحد میں پھر نہ آئے۔ اور سیموئیل کی زندگی بھر خداوند کا ہاتھ فلسطینیوں کے خلاف رہا، اور اکرون سے جات تک کے شہر جن کو فلسطینیوں نے اسرائیلیوں سے لے لیا تھا، وہ پھر اسرائیلیوں کے قبضہ میں آئے، اور اسرائیلیوں نے ان کی نواحی بھی فلسطینیوں کے ہاتھ سے چھڑا لی، اور اسرائیلیوں اور اموریوں میں صلح تھی۔ اور سیموئیل اپنی زندگی بھر اسرائیلیوں کی عدالت کرتا رہا، اور وہ سال بسال بیتل اور ججال اور مصفا میں دورہ کرتا، اور ان سب مقاموں میں بنی اسرائیل کی عدالت کرتا تھا۔ پھر وہ راما کو لوٹ آتا، کیونکہ وہاں اس کا گھر تھا، اور وہاں اسرائیل کی عدالت کرتا تھا۔ اور وہیں اس نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا۔ پہلا سیموئیل 8واں باب۔ جب سیموئیل بڈھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو اسرائیل کے قاضی ٹھہرایا۔ اس کے پہلوٹے کا نام یوئیل اور اس کے دوسرے بیٹے کا نام ابیا تھا۔ وہ دونوں بیر سبا میں قاضی تھے، پر اس کے بیٹے اس کی راہ پر نہ چلے، بلکہ وہ نفع کے لالچ سے رشوت لیتے اور انصاف کا خون کر دیتے تھے۔ تب سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر راما میں سیموئیل کے پاس آئے، اور اس سے کہنے لگے، دیکھ تو ضعیف ہے، اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے۔ اب تو کسی اور کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے، جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم کو کوئی بادشاہ دے جو ہماری عدالت کرے، تو یہ بات سیموئیل کو بری لگی، اور سیموئیل نے خداوند سے دعا کی۔ اور خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کو مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ جیسے کام وہ اس دن سے جب سے میں ان کو مصر سے نکال لایا آج تک کرتے آئے ہیں، کہ مجھے ترک کر کے
اور معبودوں کی پرستش کرتے رہے ہیں، ویسا ہی وہ تجھ سے کرتے ہیں۔ سو تو ان کی بات مان، تو بھی تو سنجیدگی سے ان کو خوب جتا دے، اور ان کو بتا بھی دے کہ وہ بادشاہ ان پر سلطنت کرے گا، اس کا طریقہ کار کیسا ہوگا۔ اور سیموئیل نے ان لوگوں کو جو اس سے بادشاہ کے طالب تھے خداوند کی سب باتیں کہہ سنائیں، اور اس نے کہا کہ جو بادشاہ تم پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو لے کر اپنے رتھوں کے لیے اور اپنے رسالہ میں نوکر رکھے گا، اور وہ اس کے رتھوں کے آگے آگے دوڑیں گے، اور وہ ان کو 1000 کے سردار اور 50 کے جمعدار بنائے گا، اور بعد سے ہل جتوائے گا اور فصل کٹوائے گا، اور اپنے لیے جنگ کے ہتھیار اور اپنے رتھوں کے ساز بنوائے گا، اور تمہاری بیٹیوں کو لے کر گندھن اور باورچن اور نان پز بنائے گا، اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں اور زیتون کے باغوں کو جو اچھے سے اچھے ہوں گے لے کر اپنے خدمتگاروں کو عطا کرے گا، اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں کا 10واں حصہ لے کر اپنے خوجوں اور خادموں کو دے گا، اور تمہارے نوکر چاکروں اور لونڈیوں اور تمہارے شکیل جوانوں اور تمہارے گدھوں کو لے کر اپنے کام پر لگائے گا، اور وہ تمہاری بھیڑ بکریوں کا بھی 10واں حصہ لے گا، سو تم اس کے غلام بن جاؤ گے، اور تم اس دن اس بادشاہ کے سبب سے جسے تم نے اپنے لیے چنا ہوگا فریاد کرو گے، پر اس دن خداوند تم کو جواب نہ دے گا۔ تو بھی لوگوں نے سیموئیل کی بات نہ سنی، اور کہنے لگے، نہیں، ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر ہو، تاکہ ہم بھی اور سب قوموں کی مانند ہوں، اور ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے۔ اور سیموئیل نے لوگوں کی سب باتیں سنی اور ان کو خداوند کے کانوں تک پہنچایا، اور خداوند نے سیموئیل کو فرمایا، تو ان کی بات مان اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر۔ تب سیموئیل نے اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ تم سب اپنے اپنے شہر کو چلے جاؤ۔ پہلا سیموئیل 9واں باب۔ اور بنیامین کے قبیلے کا ایک شخص تھا جس کا نام کیس بن ابیل بن سور بن بکروت بن افیق تھا۔ وہ ایک بنیامینی کا بیٹا اور زبردست سورما تھا۔ اس کا ایک جوان اور خوبصورت بیٹا تھا جس کا نام ساؤل تھا، اور بنی اسرائیل کے درمیان اس سے خوبصورت کوئی شخص نہ تھا۔ وہ ایسا قداور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔ اور ساؤل کے باپ کیس کے گدھے کھو گئے، سو کیس نے اپنے بیٹے ساؤل سے کہا کہ نوکروں میں سے ایک کو اپنے ساتھ لے اور اٹھ کر گدھوں کو ڈھونڈ لا۔ سو وہ افرائیم کے کوہستانی ملک اور سلیسا کی سرزمین سے ہو کر گزرا، پر وہ ان کو نہ ملے۔ تب وہ سائلیم کی سرزمین میں گئے، اور وہ وہاں بھی نہ تھے۔ پھر وہ بنیامینیوں کے ملک میں آئے، پر ان کو وہاں بھی نہ پایا۔ جب وہ سوف کے ملک میں پہنچے تو ساؤل اپنے نوکر سے جو اس کے ساتھ تھا کہنے لگا، آ ہم لوٹ جائیں، تا نہ ہو کہ میرا باپ گدھوں کی فکر چھوڑ کر ہماری فکر کرنے لگے۔ اس نے اس سے کہا، دیکھ، اس شہر میں ایک مرد خدا ہے جس کی بڑی عزت ہوتی ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے وہ سب ضرور ہی پورا ہوتا ہے۔
سو ہم ادھر چلیں، شاید وہ ہم کو بتا دے کہ ہم کدھر جائیں۔ ساؤل نے اپنے نوکر سے کہا، لیکن دیکھ، اگر ہم وہاں چلیں تو اس شخص کے لیے کیا لیتے جائیں؟ روٹیاں تو ہمارے توشادان کی ہو چکی، اور کوئی چیز ہمارے پاس ہے نہیں جسے ہم اس مرد خدا کی نظر کریں۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ نوکر نے ساؤل کو جواب دیا، دیکھ، پاؤ مسکال چاندی میرے پاس ہے، اسی کو میں اس مرد خدا کو دوں گا تاکہ وہ ہم کو راستہ بتا دے۔ اگلے زمانہ میں اسرائیلیوں میں جب کوئی شخص خدا سے مشورہ کرنے جاتا تو یہ کہتا تھا کہ آؤ ہم غیب بین کے پاس چلیں، کیونکہ جس کو اب نبی کہتے ہیں اس کو پہلے غیب بین کہتے تھے۔ تب ساؤل نے اپنے نوکر سے کہا، تو نے کیا خوب کہا، آ ہم چلیں۔ سو وہ اس شہر کو جہاں وہ مرد خدا تھا چلے، اور اس شہر کی طرف ٹیلے پر چڑھتے ہوئے ان کو کئی جوان لڑکیاں ملیں جو پانی بھرنے جاتی تھیں۔ انہوں نے ان سے پوچھا، کیا غیب بین یہاں ہے؟ انہوں نے ان کو جواب دیا، ہاں ہے، دیکھو وہ تمہارے سامنے ہی ہے۔ سو جلدی کرو، کیونکہ وہ آج ہی شہر میں آیا ہے، اس لیے کہ آج کے دن اونچے مقام میں لوگوں کی طرف سے قربانی ہوتی ہے۔ جو ہی تم شہر میں داخل ہوگے، وہ تم کو پیشتر اس سے کہ وہ اونچے مقام میں کھانا کھانے جائے ملے گا، کیونکہ جب تک وہ نہ پہنچے لوگ کھانا نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ وہ قربانی کو برکت دیتا ہے، اس کے بعد مہمان کھاتے ہیں۔ سو اب تم چڑھ جاؤ، کیونکہ اس وقت وہ تم کو مل جائے گا۔ سو وہ شہر کو چلے، اور شہر میں داخل ہوتے ہی دیکھا کہ سیموئیل ان کے سامنے آ رہا ہے تاکہ وہ اونچے مقام کو جائے۔ اور خداوند نے ساؤل کے آنے سے ایک دن پیشتر سیموئیل پر ظاہر کر دیا تھا کہ کل اسی وقت میں ایک شخص کو بنیامین کے ملک سے تیرے پاس بھیجوں گا، تو اسے مسا کرنا تاکہ وہ میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو، اور وہ میرے لوگوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے بچائے گا، کیونکہ میں نے اپنے لوگوں پر نظر کی ہے، اس لیے کہ ان کی فریاد میرے پاس پہنچی ہے۔ سو جب سیموئیل ساؤل سے دوچار ہوا تو خداوند نے اس سے کہا، دیکھ، یہی وہ شخص ہے جس کا ذکر میں نے تجھ سے کیا تھا، یہی میرے لوگوں پر حکومت کرے گا۔ پھر ساؤل نے پھاٹک پر سیموئیل کے نزدیک جا کر اس سے کہا کہ مجھ کو ذرا بتا دے کہ غیب بین کا گھر کہاں ہے۔ سیموئیل نے ساؤل کو جواب دیا کہ وہ غیب بین میں ہی ہوں، میرے آگے آگے اونچے مقام کو جا، کیونکہ تم آج کے دن میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے، اور صبح کو میں تجھے رخصت کروں گا، اور جو کچھ تیرے دل میں ہے سب تجھے بتا دوں گا۔ اور تیرے گدھے جن کو کھوئے ہوئے 3 دن ہوئے ان کا خیال مت کر، کیونکہ وہ مل گئے، اور اسرائیلیوں میں جو کچھ مرغوب خاطر ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کیا وہ تیرے اور تیرے باپ کے سارے گھرانہ کے لیے نہیں؟ ساؤل نے جواب دیا، کیا میں بنیامینی یعنی اسرائیل کے سب سے چھوٹے قبیلے کا نہیں؟ اور کیا میرا گھرانہ بنیامین کے قبیلہ کے سب گھرانوں میں سب سے چھوٹا نہیں؟ سو تو مجھ سے ایسی باتیں کیوں کہتا ہے؟ اور سیموئیل ساؤل اور اس کے نوکر کو مہمان خانہ میں لایا، اور ان کو مہمانوں کے درمیان جو کوئی 30 آدمی تھے صدر جگہ میں بٹھایا۔ اور سیموئیل نے باورچی سے کہا کہ وہ ٹکڑا جو میں نے تجھے دیا، جس کے بارے میں تجھ سے کہا تھا کہ اسے اپنے پاس رکھ چھوڑنا، لے آ۔
बावर्ची ने वो रान ममा उसके जो उस पर था उठाकर साउल के सामने रख दी। तब सैमुएल ने कहा, ये देख, जो रख लिया गया था उसे अपने सामने रख कर खा ले, क्योंकि वो इसे मोइन वक्त के लिए तेरे वास्ते रखी रही, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने इन लोगों की दावत की है। सो साउल ने उस दिन सैमुएल के साथ खाना खाया, और जब वो ऊंचे मुकाम से उतरकर शहर में आए तो उसने सैमुएल से घर की छत पर बातें की। और वो सवेरे उठे, और ऐसा हुआ कि जब दिन चढ़ने लगा तो सैमुएल ने साउल को फिर घर की छत पर बुलाकर उससे कहा, उठ कि मैं तुझे रुखसत करूं। सो साउल उठा, और वो और सैमुएल दोनों बाहर निकल गए, और शहर के सिरे के उतार पर चलते चलते सैमुएल ने साउल से कहा कि अपने नौकर को हुक्म कर कि वो हमसे आगे बढ़े। सो वो आगे बढ़ गया, पर तू अभी ठहरा रह, ताकि मैं तुझे खुदा की बात सुनाऊं। पहला सैमुएल 10वां बाब। फिर सैमुएल ने तेल की कुप्पी ली और उसके सिर पर उंडेली और उसे चूमा और कहा कि यही बात नहीं कि खुदावंद ने तुझे मसा किया ताकि तू उसकी मिरास का पेशवा हो। जब तू आज मेरे पास से चला जाएगा तो जिल्जा में, जो बिन्यामीन की सरहद में है, राखल की गोर के पास 2 शख्स तुझे मिलेंगे, और वो तुझसे कहेंगे कि वो गधे जिनको तू ढूंढने गया था मिल गए, और देख, अब तेरा बाप गधों की तरफ से बेफिक्र होकर तुम्हारे लिए फिक्रमंद है, और कहता है कि मैं अपने बेटे के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू तबूर के बलूत के पास पहुंचेगा तो वहां 3 शख्स जो बैतल को खुदा के पास जाते होंगे तुझे मिलेंगे। एक तो बकरी के 3 बच्चे, दूसरा रोटी के 3 गिरदे, और तीसरा मैं का एक मशकीजा लिए जाता होगा, और वो तुझे सलाम करेंगे और रोटी के वो गिरदे तुझे देंगे। तू उनको उनके हाथ से ले लेना, और बाद उसके तू खुदा के पहाड़ को पहुंचेगा जहां फिलिस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां शहर में दाखिल होगा तो नबियों की एक जमायत जो ऊंचे मुकाम से उतरती होगी तुझे मिलेगी, और उनके आगे सितार और दफ और बांसुरी और बरबत होंगे, और वो नबूवत करते होंगे। तब खुदावंद की रूह तुझ पर जोर से नाज़िल होगी, और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा, और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। सो जब ये निशान तेरे आगे आए तो फिर जैसा मौका हो वैसा ही काम करना, क्योंकि खुदा तेरे साथ है। और तू मुझसे पेशतर जजाल को जाना, और देख, मैं तेरे पास आऊंगा ताकि सोख्तनी कुर्बानियां करूं और सलामती के ज़बीहों को ज़िबा करूं। तू 7 दिन तक वहीं रहना, जब तक मैं तेरे पास आकर तुझे बता न दूं कि तुझको क्या करना होगा। और ऐसा हुआ कि जो ही उसने सैमुएल से रुखसत होकर पीठ फेरी, खुदा ने उसे दूसरी तरह का दिल दिया, और वो सब निशान उसी दिन वकू में आए। और जब वो उधर उस पहाड़ के पास आए तो नबियों की एक जमायत उसको मिली, और खुदा की रूह उस पर जोर से नाज़िल हुई, और वो भी उनके दरमियान नबूवत करने लगा। और ऐसा हुआ कि जब उसके अगले जान पहचानों ने ये देखा कि वो नबियों के दरमियान नबूवत कर रहा है, तो वो एक दूसरे से कहने लगे, कैस के बेटे को क्या हो गया? क्या साउल भी नबियों में शामिल है?
اور وہاں کے ایک آدمی نے جواب دیا کہ بھلا ان کا باپ کون ہے؟ تب ہی سے یہ مثل چلی، کیا ساؤل بھی نبیوں میں ہے؟ اور جب وہ نبوت کر چکا تو اونچے مقام میں آیا۔ وہاں ساؤل کے چچا نے اس سے اور اس کے نوکر سے کہا، تم کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا، گدھے ڈھونڈنے، اور جب ہم نے دیکھا کہ وہ نہیں ملتے تو ہم سیموئیل کے پاس آئے۔ پھر ساؤل کے چچا نے کہا کہ مجھ کو ذرا بتا تو صحیح کہ سیموئیل نے تجھ سے کیا کیا کہا۔ ساؤل نے اپنے چچا سے کہا، اس نے ہم کو صاف صاف بتا دیا کہ گدھے مل گئے، پر سلطنت کا مضمون جس کا ذکر سیموئیل نے کیا تھا نہ بتایا۔ اور سیموئیل نے لوگوں کو مصفا میں خداوند کے حضور بلوایا، اور اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں اسرائیل کو مصر سے نکال لایا، اور میں نے تم کو مصریوں کے ہاتھ سے اور سب سلطنتوں کے ہاتھ سے جو تم پر ظلم کرتی تھیں رہائی دی۔ پر تم نے آج اپنے خدا کو، جو تم کو تمہاری سب مصیبتوں اور تکلیفوں سے رہائی بخشتا ہے، حقیر جانا، اور اس سے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر۔ سو اب تم قبیلہ قبیلہ ہو کر اور ہزار ہزار کر کے سب کے سب خداوند کے آگے حاضر ہو۔ پس سیموئیل اسرائیل کے سب قبیلوں کو نزدیک لایا اور قرہ بنیامین کے قبیلہ کے نام پر نکلا۔ تب وہ بنیامین کے قبیلہ کو خاندان خاندان کر کے نزدیک لایا تو متوریوں کے خاندان کا نام نکلا، اور پھر قیس کے بیٹے ساؤل کا نام نکلا، لیکن جب انہوں نے اسے ڈھونڈا تو وہ نہ ملا۔ سو انہوں نے خداوند سے پھر پوچھا، کیا یہاں کسی اور آدمی کو بھی آنا ہے؟ خداوند نے جواب دیا، دیکھو وہ اسباب کے بیچ چھپ گیا ہے۔ تب وہ دوڑے اور اس کو وہاں سے لائے، اور جب وہ لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا تو ایسا کاداور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔ اور سیموئیل نے ان لوگوں سے کہا، تم اسے دیکھتے ہو جسے خداوند نے چن لیا، کہ اس کی مانند سب لوگوں میں ایک بھی نہیں۔ تب سب لوگ للکار کر بول اٹھے کہ بادشاہ جیتا رہے۔ پھر سیموئیل نے لوگوں کو حکومت کا طرز بتایا اور اسے کتاب میں لکھ کر خداوند کے حضور رکھ دیا۔ اس کے بعد سیموئیل نے سب لوگوں کو رخصت کر دیا کہ اپنے اپنے گھر جائیں، اور ساؤل بھی جبہ کو اپنے گھر گیا، اور لوگوں کا ایک جتھا بھی جن کے دل کو خدا نے ابھارا تھا اس کے ساتھ ہو لیا۔ پر شریروں میں سے بعض کہنے لگے کہ یہ شخص ہم کو کس طرح بچائے گا؟ سو انہوں نے اس کی تحقیر کی اور اس کے لیے نذرانے نہ لائے، پر وہ انسنی کر گیا۔ پہلا سیموئیل 11واں باب۔ تب امونی ناحس چڑھائی کر کے یابیس جلاد کے مقابل خیمہ زن ہوا، اور یابیس کے سب لوگوں نے ناحس سے کہا، ہم سے عہد و پیمان کر لے اور ہم تیری خدمت کریں گے۔ تب امونی ناحس نے ان کو جواب دیا کہ اس شرط پر میں تم سے عہد کروں گا کہ تم سب کی داہنی آنکھ نکال ڈالی جائے، اور میں اسے سب اسرائیلیوں کے لیے ذلت کا نشان ٹھہراؤں۔ تب یابیس کے لوگوں نے اس سے کہا، ہم کو 7 دن کی مہلت دے تاکہ ہم اسرائیل کی سب سرحدوں میں قاصد بھیجیں، تب اگر ہمارا حمایتی کوئی نہ ملے تو ہم تیرے پاس نکل آئیں گے۔ اور وہ قاصد ساؤل کے جبہ میں آئے، اور انہوں نے لوگوں کو یہ باتیں کہہ سنائیں، اور سب لوگ چلا چلا کر رونے لگے۔
اور साउल खेत से बैलों के पीछे पीछे चला आता था। और साउल ने पूछा कि इन लोगों को क्या हुआ कि रोते हैं। उन्होंने याबेस के लोगों की बातें उसे बताईं। जब साउल ने ये बातें सुनी तो खुदा की रूह उस पर जोर से नाज़िल हुई और उसका गुस्सा नहायत भड़का। सो उसने एक जोड़ी बैल लेकर उनको टुकड़े टुकड़े काटा और कासिदों के हाथ इस्राएल की सब सरहदों में भेज दिया और ये कहा कि जो कोई आकर साउल और शमूएल के पीछे ना होले, उसके बैलों से ऐसा ही किया जाएगा। और खुदावंद का खौफ लोगों पर छा गया और वो यकतन होकर निकल आए और उसने उनको बज़ख में गिना। सो बनी इस्राएल 3 लाख और यहूदा के मर्द 30,000 थे। और उन्होंने उन कासिदों से जो आए थे कहा कि तुम याबेस जल्लाद के लोगों से यूं कहना कि कल धूप तेज होने के वक्त तक तुम रिहाई पाओगे। सो कासिदों ने जाकर याबेस के लोगों को खबर दी और वो खुश हुए। तब अहले याबेस ने कहा, कल हम तुम्हारे पास निकल आएंगे और जो कुछ तुमको अच्छा लगे हमारे साथ करना। और दूसरी सुबह को साउल ने लोगों के 3 गौल किए और वो रात के पिछले पहर लश्कर में घुसकर अमोनियों को कत्ल करने लगे, यहाँ तक कि दिन बहुत चढ़ गया। और जो बच निकले सो ऐसे तितर बितर हो गए कि 2 आदमी भी कहीं एक साथ ना रहे। और लोग शमूएल से कहने लगे, किसने ये कहा था कि क्या साउल हम पर हुकूमत करेगा? उन आदमियों को लाओ ताकि हम उनको कत्ल करें। साउल ने कहा, आज के दिन हरगिज कोई मारा नहीं जाएगा, इसलिए कि खुदावंद ने इस्राएल को आज के दिन रिहाई दी है। तब शमूएल ने लोगों से कहा, आओ जेजाल को चलें ताकि वहां सल्तनत को नए सिरे से कायम करें। तब सब लोग जेजाल को गए और वहीं उन्होंने खुदावंद के हजूर साउल को बादशाह बनाया। फिर उन्होंने वहां खुदावंद के आगे सलामती के ज़बीहे ज़िबा किए और वहीं साउल और सब इस्राएली मर्दों ने बड़ी खुशी मनाई। पहला शमूएल 12वां बाब। तब शमूएल ने सब इस्राएलियों से कहा, देखो जो कुछ तुमने मुझसे कहा, मैंने तुम्हारी एक एक बात मानी और एक बादशाह तुम्हारे ऊपर ठहराया है। और अब देखो ये बादशाह तुम्हारे आगे आगे चलता है। मैं तो बूढ़ा हूं और मेरा सिर सफेद हो गया, और देखो मेरे बेटे तुम्हारे साथ हैं। मैं लड़कपन से आज तक तुम्हारे सामने ही चलता रहा हूं। मैं हाजिर हूं, सो तुम खुदावंद और उसके ममसू के आगे मेरे मुंह पर बताओ कि मैंने किसका बैल ले लिया या किसका गधा लिया, मैंने किसका हक मारा या किस पर जुल्म किया, या किसके हाथ से मैंने रिश्वत ली ताकि अंधा बन जाऊं। बताओ और ये मैं तुमको वापस कर दूंगा। उन्होंने जवाब दिया, तूने हमारा हक नहीं मारा और ना हम पर जुल्म किया और ना तूने किसी के हाथ से कुछ लिया। तब उसने उनसे कहा कि खुदावंद तुम्हारा गवाह और उसका ममसू आज के दिन गवाह है कि मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं निकला। उन्होंने कहा, वो गवाह है। फिर शमूएल लोगों से कहने लगा, वो खुदावंद ही है जिसने मूसा और हारून को मुकर्रर किया और तुम्हारे बाप दादा को मुल्के मिस्र से निकाल लाया। सो अब ठहरे रहो ताकि मैं खुदावंद के हजूर उन सब नेकियों के बारे में जो खुदावंद ने तुमसे और तुम्हारे बाप दादा से की गुफ्तगू करूं। जब याकूब मिस्र में गया
اور تمہارے باپ دادا نے خداوند سے فریاد کی، تو خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، جنہوں نے تمہارے باپ دادا کو مصر سے نکال کر اس جگہ بسایا، پر وہ خداوند اپنے خدا کو بھول گئے۔ سو اس نے ان کو حسور کی فوج کے سپہ سالار سسیرا کے ہاتھ اور فلسطینیوں کے ہاتھ اور شاہ مواب کے ہاتھ بیچ ڈالا، اور وہ ان سے لڑے۔ پھر انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور کہا کہ ہم نے گناہ کیا، اس لیے کہ ہم نے خداوند کو چھوڑا اور بالیم اور استارات کی پرستش کی۔ پر اب تو ہم کو ہمارے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑا، تو ہم تیری پرستش کریں گے۔ سو خداوند نے یوربال اور بدان اور افتح اور سیموئیل کو بھیجا، اور تم کو تمہارے دشمنوں کے ہاتھ سے جو تمہاری چاروں طرف تھے رہائی دی، اور تم چین سے رہنے لگے۔ اور جب تم نے دیکھا کہ بنی امون کا بادشاہ ناحس تم پر چڑھ آیا، تو تم نے مجھ سے کہا کہ ہم پر کوئی بادشاہ سلطنت کرے، حالانکہ خداوند تمہارا خدا تمہارا بادشاہ تھا۔ سو اب اس بادشاہ کو دیکھو جسے تم نے چن لیا اور جس کے لیے تم نے درخواست کی تھی۔ دیکھو، خداوند نے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ اگر تم خداوند سے ڈرتے اور اس کی پرستش کرتے اور اس کی بات مانتے رہو اور خداوند کے حکم سے سرکشی نہ کرو، اور تم اور وہ بادشاہ بھی جو تم پر سلطنت کرتا ہے خداوند اپنے خدا کے پیرو بنے رہو، تو خیر۔ پر اگر تم خداوند کی بات نہ مانو بلکہ خداوند کے حکم سے سرکشی کرو، تو خداوند کا ہاتھ تمہارے خلاف ہوگا، جیسے وہ تمہارے باپ دادا کے خلاف ہوتا تھا۔ سو اب تم ٹھہرے رہو اور اس بڑے کام کو دیکھو جسے خداوند تمہاری آنکھوں کے سامنے کرے گا۔ کیا آج گیہوں کاٹنے کا دن نہیں؟ میں خداوند سے عرض کروں گا کہ بادل گرجے اور پانی برسے، اور تم جان لوگے اور دیکھ بھی لوگے کہ تم نے خداوند کے حضور اپنے لیے بادشاہ مانگنے سے کتنی بڑی شرارت کی۔ چنانچہ سیموئیل نے خداوند سے عرض کی، اور خداوند کی طرف سے اسی دن بادل گرجا اور پانی برسا۔ تب سب لوگ خداوند اور سیموئیل سے نہایت ڈر گئے، اور سب لوگوں نے سیموئیل سے کہا کہ اپنے خادموں کے لیے خداوند اپنے خدا سے دعا کر کہ ہم مر نہ جائیں، کیونکہ ہم نے اپنے سب گناہوں پر یہ شرارت بھی بڑھا دی ہے کہ اپنے لیے ایک بادشاہ مانگا۔ سیموئیل نے لوگوں سے کہا، خوف نہ کرو، یہ سب شرارت تو تم نے کی ہے، تو بھی خداوند کی پیروی سے کنارہ کشی نہ کرو، بلکہ اپنے سارے دل سے خداوند کی پرستش کرو۔ تم کنارہ کشی نہ کرنا، ورنہ باطل چیزوں کی پیروی کرنے لگو گے، جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ رہائی دے سکتی ہیں، اس لیے کہ وہ سب باطل ہیں۔ کیونکہ خداوند اپنے بڑے نام کے باعث اپنے لوگوں کو ترک نہیں کرے گا، اس لیے کہ خداوند کو یہی پسند آیا کہ تم کو اپنی قوم بنائے۔ اب رہا میں، سو خدا نہ کرے کہ تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آ کر خداوند کا گنہگار ٹھہروں، بلکہ میں وہی راہ جو اچھی اور سیدھی ہے تم کو بتاؤں گا۔ فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے ڈرو اور اپنے سارے دل اور سچائی سے اس کی عبادت کرو، کیونکہ سوچو کہ اس نے تمہارے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں۔ پر اگر تم ابھی بھی شرارت ہی کرتے جاؤ تو تم اور تمہارا بادشاہ دونوں کے دونوں نابود کر دیے جاؤ گے۔ پہلا سیموئیل
13वां बाब। साउल 30 बरस की उम्र में सल्तनत करने लगा और इसराइल पर 2 बरस सल्तनत कर चुका। तो साउल ने 3000 इस्राएली मर्द अपने लिए चुने। उनमें से 2000 मिकमास में और बैतल के पहाड़ पर साउल के साथ, और 1000 बिन्यामीन के जुब्बा में योनन के साथ रहे। और बाकी लोगों को उसने रुखसत किया कि अपने अपने डेरे को जाएं। और यूनतन ने फिलिस्तियों की चौकी के सिपाहियों को जो जिबा में थे कत्ल कर डाला। और फिलिस्तियों ने ये सुना और साउल ने सारे मुल्क में नरसिंगा फूंकवा कर कहला भेजा कि इब्रानी लोग सुने। और सारे इस्राएल ने ये कहते सुना कि साउल ने फिलिस्तियों की चौकी के सिपाही मार डाले, और ये भी कि इस्राएल से फिलिस्तियों को नफरत हो गई है। सो लोग साउल के पीछे चलकर जजाल में जमा हो गए, और फिलिस्ती इस्राएलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए, यानी 30,000 रथ और 6,000 सवार और एक अंबुआ कसीर जैसे समुंदर के किनारे की रेत। सो वो चढ़ आए और मिकमास में बैत ओन के मशरिक की तरफ खैमाजन हुए। जब बनी इस्राएल ने देखा कि वो आफत में मुब्तला हो गए क्योंकि लोग परेशान थे, तो वो गारों और झाड़ियों और चट्टानों और घड़ियों और घड़ों में जा छुपे। और बाज इब्रानी यर्दन के पार जद और जलाद के इलाका को चले गए, पर साउल जजाल ही में रहा। और सब लोग कांपते हुए उसके पीछे पीछे रहे। और वो वहां 7 दिन सैमुएल के मुकर्रा वक्त के मुताबिक ठहरा रहा। पर सैमुएल जजाल में न आया, और लोग उसके पास से इधर उधर हो गए। तब साउल ने कहा, सोख्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानियों को मेरे पास लाओ। सो उसने सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी। और जो ही वो सोख्तनी कुर्बानी गुजरान चुका तो क्या देखता है कि सैमुएल आ पहुंचा, और साउल उसके इस्तकबाल को निकला ताकि उसे सलाम करे। सैमुएल ने पूछा कि तूने क्या किया? साउल ने जवाब दिया कि जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो गए और तू ठहराए हुए दिनों के अंदर नहीं आया, और फिलिस्ती मिकमास में जमा हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि फिलिस्ती जजाल में मुझ पर आ पड़ेंगे। और मैंने खुदावंद के करम के लिए अब तक दुआ भी नहीं की है, इसलिए मैंने मजबूर होकर सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी। सैमुएल ने साउल से कहा, तूने बेवकूफी की। तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना, वरना खुदावंद तेरी सल्तनत बनी इस्राएल में हमेशा तक कायम रखता। लेकिन अब तेरी सल्तनत कायम न रहेगी, क्योंकि खुदा ने एक शख्स को जो उसके दिल के मुताबिक है तलाश कर लिया है, और खुदावंद ने उसे अपनी कौम का पेशवा ठहराया है, इसलिए कि तूने वो बात नहीं मानी जिसका हुक्म खुदावंद ने तुझे दिया था। और सैमुएल उठकर जजाल से बिन्यामीन के जुब्बा को गया। तब साउल ने उन लोगों को जो उसके साथ हाजिर थे गिना, और वो करीबन 600 थे। और साउल और उसका बेटा योनतन और उनके साथ के लोग बिन्यामीन के जिबा में रहे, लेकिन फिलिस्ती मिकमास में खैमजन थे। और गारतगर फिलिस्तियों के लश्कर में से 3 गौल होकर निकले। एक गौल तो सुआल के इलाका को अफूरा की राह से गया, और दूसरे गौल ने बैते होरोन की राह ली,
اور تیسرے غول نے اس سرحد کی راہ لی جس کا رخ وادی زبوئیم کی طرف دشت کے سامنے ہے، اور اسرائیل کے سارے ملک میں کہیں لوہار نہیں ملتا تھا، کیونکہ فلسطینیوں نے کہا تھا کہ عبرانی لوگ اپنے لیے تلواریں اور بھالے نہ بنانے پائیں۔ سو سب اسرائیلی اپنی اپنی بھالی اور بھالے اور کلہاڑی اور کدھال کو تیز کرانے کے لیے فلسطینیوں کے پاس جاتے تھے، پر گدھالوں اور پھالیوں اور کانٹوں اور کلہاڑوں کے لیے اور پنیوں کے درست کرنے کے لیے وہ ریتی رکھتے تھے۔ سو لڑائی کے دن ساؤل اور یونتن کے ساتھ کے لوگوں میں سے کسی کے ہاتھ میں نہ تو تلوار تھی نہ بھالا، لیکن ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن کے پاس تو یہ تھے۔ اور فلسطینیوں کی چوکی کے سپاہی نکل کر مکماس کی گھاٹی کو گئے۔ پہلا سموئیل 14واں باب۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ ساؤل کے بیٹے یونتن نے اس جوان سے جو اس کا صلہ بردار تھا کہا کہ آ ہم فلسطینیوں کی چوکی کو جو اس طرف ہے چلیں، پر اس نے اپنے باپ کو نہ بتایا۔ اور ساؤل جبہ کے نکاس پر اس انار کے درخت کے نیچے جو مجرون میں ہے مقیم تھا، اور قریباً 600 آدمی اس کے ساتھ تھے۔ اور اخیا بن اخیتوب جو یعقوب بن فخیاس بن ایلی کا بھائی اور سیلا میں خداوند کا کاہن تھا، افود پہنے ہوئے تھا، اور لوگوں کو خبر نہ تھی کہ یونتن چلا گیا ہے۔ اور ان گھاٹیوں کے بیچ جن سے ہو کر یونتن فلسطینیوں کی چوکی کو جانا چاہتا تھا، ایک طرف ایک بڑی نکیلی چٹان تھی، اور دوسری طرف بھی ایک بڑی نکیلی چٹان تھی۔ ایک کا نام بوسیس تھا، دوسری کا نام سنا۔ ایک تو شمال کی طرف مکماس کے مقابل اور دوسری جنوب کی طرف جبہ کے مقابل تھی۔ سو یونتن نے اس جوان سے جو اس کا صلہ بردار تھا کہا، آ ہم ادھر ان نامختونوں کی چوکی کو چلیں، ممکن ہے کہ خداوند ہمارا کام بنا دے، کیونکہ خداوند کے لیے بہتوں یا تھوڑوں کے ذریعہ سے بچانے کی قید نہیں۔ اس کے صلہ بردار نے اس سے کہا، جو کچھ تیرے دل میں ہے سو کر اور ادھر چل، میں تو تیری مرضی کے مطابق تیرے ساتھ ہوں۔ تب یونتن نے کہا، دیکھ ہم ان لوگوں کے پاس اس طرف جائیں گے اور اپنے کو ان کو دکھائیں گے۔ اگر وہ ہم سے یہ کہیں کہ ہمارے آنے تک ٹھہرو، تو ہم اپنی جگہ چپ چاپ کھڑے رہیں گے اور ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ پر اگر وہ یوں کہیں کہ ہمارے پاس تو آؤ، تو ہم چڑھ جائیں گے، کیونکہ خداوند نے ان کو ہمارے ہاتھ میں کر دیا، اور یہ ہمارے لیے نشان ہوگا۔ پھر ان دونوں نے اپنے آپ کو فلسطینیوں کی چوکی کے سپاہیوں کو دکھایا، اور فلسطی کہنے لگے، دیکھو یہ عبرانی ان سوراخوں میں سے جہاں وہ چھپ گئے تھے باہر نکلے آتے ہیں۔ اور چوکی کے سپاہیوں نے یونتن اور اس کے صلہ بردار سے کہا، ہمارے پاس آؤ تو صحیح، ہم تم کو ایک چیز دکھائیں۔ سو یونتن نے اپنے صلہ بردار سے کہا، اب میرے پیچھے پیچھے چڑھا چلا، کیونکہ خداوند نے ان کو اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اور یونتن اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے بل چڑھ گیا، اور اس کے پیچھے پیچھے اس کا صلہ بردار تھا، اور وہ یونتن کے سامنے گرتے گئے، اور اس کا صلہ بردار اس کے پیچھے پیچھے ان کو قتل کرتا گیا۔ یہ پہلی خون ریزی جو یونتن
اور اس کے صلہ بردار نے کی تقریباً 20 آدمیوں کی تھی، جو کوئی 1 بیگھا زمین کی ریگھاری میں مارے گئے۔ تب لشکر اور میدان اور سب لوگوں میں لرزش ہوئی، اور چوکی کے سپاہی اور غارتگار بھی کانپ گئے، اور زلزلہ آیا۔ سو نہایت شدید کپکپی ہوئی، اور ساؤل کے نگہبانوں نے جو بنیامین کے جبہ میں تھے نظر کی اور دیکھا کہ بھیڑ گھٹتی جاتی ہے اور لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ تب ساؤل نے ان لوگوں سے جو اس کے ساتھ تھے کہا، شمار کر کے دیکھو کہ ہم میں سے کون چلا گیا ہے۔ سو انہوں نے شمار کیا تو دیکھا یونتن اور اس کا صلہ بردار غائب تھا۔ اور ساؤل نے اخیا سے کہا، خدا کا صندوق یہاں لا، کیونکہ خدا کا صندوق اس وقت بنی اسرائیل کے ساتھ وہیں تھا۔ اور جب ساؤل کاہن سے باتیں کر رہا تھا تو فلسطینیوں کی لشکرگاہ میں جو ہلچل مچ گئی تھی وہ اور زیادہ ہو گئی۔ تب ساؤل نے کاہن سے کہا کہ اپنا ہاتھ کھینچ لے، اور ساؤل اور سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے ایک جگہ جمع ہو گئے اور لڑنے کو آئے، اور دیکھا کہ ہر ایک کی تلوار اپنے ہی ساتھی پر چل رہی ہے، اور سخت تہلکا مچا ہوا ہے۔ اور وہ عبرانی بھی جو پہلے کی طرح فلسطینیوں کے ساتھ تھے اور چاروں طرف سے ان کے ساتھ لشکر میں آئے تھے، پھر کر ان اسرائیلیوں سے مل گئے جو ساؤل اور یونتن کے ہمراہ تھے۔ اسی طرح ان سب اسرائیلی مردوں نے بھی جو افرائیم کے کوہستانی ملک میں چھپ گئے تھے، یہ سن کر کہ فلسطی بھاگے جاتے ہیں، لڑائی میں ان کا پیچھا کیا۔ سو خداوند نے اس دن اسرائیلیوں کو رہائی دی، اور لڑائی بیتون کے اس پار تک پہنچی، اور اسرائیلی مرد اس دن بڑے پریشان تھے، کیونکہ ساؤل نے لوگوں کو قسم دے کر یوں کہا تھا کہ جب تک شام نہ ہو اور میں اپنے دشمنوں سے بدلہ نہ لے لوں، اس وقت تک اگر کوئی کچھ کھائے تو وہ معلوم ہو۔ اس سبب سے ان لوگوں میں سے کسی نے کھانا چکھا تک نہ تھا، اور سب لوگ جنگل میں جا پہنچے، اور وہاں زمین پر شہد تھا۔ اور جب یہ لوگ اس جنگل میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ شہد ٹپک رہا ہے، پر کوئی اپنا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے گیا، اس لیے کہ ان کو قسم کا خوف تھا۔ لیکن یونتن نے اپنے باپ کو ان لوگوں کو قسم دیتے نہیں سنا تھا، سو اس نے اپنے ہاتھ کے عصا کے سرے کو شہد کے چھتے میں بھونکا اور اپنا ہاتھ اپنے منہ سے لگا لیا، اور اس کی آنکھوں میں روشنی آئی۔ تب ان لوگوں میں سے ایک نے اس سے کہا کہ تیرے باپ نے لوگوں کو قسم دے کر سخت تاکید کی تھی، اور کہا تھا کہ جو شخص آج کے دن کچھ کھانا کھائے وہ معلوم ہو، اور لوگ بے دم سے ہو رہے تھے۔ تب یونتن نے کہا کہ میرے باپ نے ملک کو دکھ دیا ہے، دیکھو میری آنکھوں میں ذرا سا شہد چکھنے کے سبب سے کیسی روشنی آئی۔ کتنا زیادہ اچھا ہوتا اگر سب لوگ دشمن کی لوٹ میں سے جو ان کو ملی دل کھول کر کھاتے، کیونکہ ابھی تو فلسطینیوں میں کوئی بڑی خونریزی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اور انہوں نے اس دن مکاس سے الیون تک فلسطینیوں کو مارا، اور لوگ بہت ہی بے دم ہو گئے۔ سو وہ لوگ لوٹ پر گرے، اور بھیڑ بکریوں اور بیلوں اور بچڑوں کو لے کر ان کو زمین پر ذبح کیا، اور خون سمیت کھانے لگے۔
तब उन्होंने साउल को खबर दी कि देख, लोग खुदावंद का गुनाह करते हैं कि खून समेत खा रहे हैं। उसने कहा, तुमने बेईमानी की, सो एक बड़ा पत्थर आज मेरे सामने ढलका लाओ। फिर साउल ने कहा कि लोगों के दरमियान इधर उधर जाकर उनसे कहो कि हर शख्स अपना बैल और अपनी भेड़ यहाँ मेरे पास लाए और यहीं ज़िबा करे और खाए और खून समेत खाकर खुदावंद का गुनहगार ना बने। चुनाचे उस रात लोगों में से हर शख्स अपना बैल वहीं लाया और वहीं ज़िबा किया। और साउल ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया। ये पहला मज़बा है जो उसने खुदावंद के लिए बनाया। फिर साउल ने कहा, आओ रात ही को फिलिस्तियों का पीछा करें और पौ फटने तक उनको लूटें और उनमें से एक मर्द को भी ना छोड़ें। उन्होंने कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे सो कर। तब काहिन ने कहा कि आओ हम यहाँ खुदा के नजदीक हाजिर हों। और साउल ने खुदा से मशवरत ली कि क्या मैं फिलिस्तियों का पीछा करूं? क्या तू उनको इस्राएल के हाथ में कर देगा? पर उसने उस दिन उसे कुछ जवाब न दिया। तब साउल ने कहा कि तुम सब जो लोगों के सरदार हो, यहाँ नजदीक आओ और तहकीक करो और देखो कि आज के दिन गुनाह क्यों कर हुआ। क्योंकि खुदावंद की हयात की कसम जो इस्राएल को रिहाई देता है, अगर वो मेरे बेटे यूनतन ही का गुनाह हो, वो जरूर मारा जाएगा। पर उन सब लोगों में से किसी आदमी ने उसको जवाब ना दिया। तब उसने सब इस्राएलियों से कहा, तुम सब के सब एक तरफ हो जाओ और मैं और मेरा बेटा यूनतन दूसरी तरफ हो जाएंगे। लोगों ने साउल से कहा, जो तू मुनासिब जाने सो कर। तब साउल ने खुदावंद इस्राएल के खुदा से कहा, हक को जाहिर कर दे। सो चिट्ठी यूनतन और साउल के नाम पर निकली और लोग बच गए। तब साउल ने कहा कि मेरे और मेरे बेटे यूनतन के नाम पर कुर्रा डालो। तब यूनतन पकड़ा गया और साउल ने यूनतन से कहा, मुझे बता कि तूने क्या किया है। यूनतन ने उसे बताया, मैंने बेशक अपने हाथ के आसा के सिरे से जरा सा शहद चखा था, सो देख मुझे मरना होगा। साउल ने कहा, खुदा ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे, क्योंकि ऐ यूनतन तू जरूर मारा जाएगा। तब लोगों ने साउल से कहा, क्या यूनतन मारा जाए जिसने इस्राएल को ऐसा बड़ा छुटकारा दिया है? ऐसा ना होगा, खुदावंद की हयात की कसम है कि उसके सिर का एक बाल भी जमीन पर गिरने नहीं पाएगा, क्योंकि उसने आज खुदा के साथ होकर काम किया है। सो लोगों ने यूनतन को बचा लिया और वो मारा ना गया। और साउल फिलिस्तियों का पीछा छोड़कर लौट गया और फिलिस्ती अपने मुकाम को चले गए। जब साउल बनी इस्राएल पर सल्तनत करने लगा, तो वो हर तरफ अपने दुश्मनों यानी मोआब और बनी अम्मोन और अदोम और सूबा के बादशाहों और फिलिस्तियों से लड़ा। और वो जिस जिस तरफ रजू होता उनका बुरा हाल करता था। और उसने बहादुरी करके अमालीकियों को मारा और इस्राएल को उनके हाथ से छुड़ाया जो उनको लूटते थे। जब साउल बनी इस्राएल पर सल्तनत करने लगा, तो वो हर तरफ अपने दुश्मनों यानी मोआब और बनी अम्मोन, साउल के बेटे यूनतन और इस्वी और मिलके यशुआ थे। और उसकी दोनों बेटियों के नाम ये थे,
बड़ी का नाम मेरब और छोटी का नाम मीकल था, और साउल की बीवी का नाम अखियोनोएम था, जो अखीमियास की बेटी थी, और उसकी फौज के सरदार का नाम अबनैयर था, जो साउल के चचा नैयर का बेटा था, और साउल के बाप का नाम कैस था, और अबनैयर का बाप नैयर अबियल का बेटा था। और साउल की जिंदगी भर फिलिस्तियों से सख्त जंग रही। सो जब साउल किसी जोरावर मर्द या सूरमा को देखता था तो उसे अपने पास रख लेता था। पहला सैमुएल 15वां बाब। और सैमुएल ने साउल से कहा कि खुदावंद ने मुझे भेजा है कि मैं तुझे मसा करूं, ताकि तू उसकी कौम इस्राएल का बादशाह हो। सो अब तू खुदावंद की बातें सुन। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मुझे इसका ख्याल है कि अमालीक ने इस्राएल से क्या किया, और जब ये मिस्र से निकल आए तो वो राह में उनका मुखालिफ होकर आया। सो अब तू जा और अमालीक को मार, और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे, और उन पर रहम मत कर, बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे और शीरखार, गाय बैल और भेड़ बकरियां, ऊंट और गधे सबको कत्ल कर डाल। चुनाचे साउल ने लोगों को जमा किया और तेलाइम में उनको गिना। सो वो 2 लाख प्यादे और यहूदा के 10,000 मर्द थे। और साउल अमालीक के शहर को आया और वादी के बीच घात लगाकर बैठा। और साउल ने कैनियों से कहा कि तुम चल दो, अमालीकियों के बीच से निकल जाओ, ता ना हो कि मैं तुमको उनके साथ हलाक कर डालूं, इसलिए कि तुम सब इस्राएलियों से जब वो मिस्र से निकल आए महर के साथ पेश आए। सो कियानी अमालीकियों में से निकल गए, और साउल ने अमालीकियों को हवेला से शोर तक, जो मिस्र के सामने है, मारा, और अमालीकियों के बादशाह अज्जाज को जीता पकड़ा, और सब लोगों को तलवार की धार से नेस्त कर दिया। लेकिन साउल ने और उन लोगों ने अज्जाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों और मोटे मोटे बच्चों और बर्रों को और जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा, और उनको नेस्त करना ना चाहा। लेकिन उन्होंने हर एक चीज को जो नाकिस और निकम्मी थी नेस्त कर दिया। तब खुदावंद का कलाम सैमुएल को पहुंचा कि मुझे अफसोस है कि मैंने साउल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया, क्योंकि वो मेरी पैरवी से फिर गया है और उसने मेरे हुक्म नहीं माने। बस सैमुएल का गुस्सा भड़का और वो सारी रात खुदावंद से फरियाद करता रहा। और सैमुएल सवेरे उठा कि सुबह को साउल से मुलाकात करे, और सैमुएल को खबर मिली कि साउल किरमल को आया था, और उसने अपने लिए यादगार खड़ी की और फिर कर गुजरता हुआ जेजाल को चला गया है। फिर सैमुएल साउल के पास गया, और साउल ने उससे कहा, तू खुदावंद की तरफ से मुबारक हो, मैंने खुदावंद के हुक्म पर अमल किया। सैमुएल ने कहा, फिर ये भेड़ बकरियों का मिमियाना और गाय बैलों का बनबाना कैसा है जो मैं सुनता हूँ? साउल ने कहा कि ये लोग उनको अमालीकियों के हाथ से ले आए हैं, इसलिए कि लोगों ने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को जीता रखा, ताकि उनको खुदावंद तेरे खुदा के लिए ज़िबा करें, और बाकी सबको तो हमने नेस्त कर दिया। तब सैमुएल ने साउल से कहा, ठहर जा,
اور جو کچھ خداوند نے آج کی رات مجھ سے کہا ہے وہ میں تجھے بتاؤں گا۔ اس نے کہا بتائیے۔ سیموئیل نے کہا گو تو اپنی ہی نظر میں حقیر تھا، تو بھی کیا تو بنی اسرائیل کے قبیلوں کا سردار نہ بنایا گیا؟ اور خداوند نے تجھے مسح کیا تاکہ تو بنی اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور خداوند نے تجھے سفر پر بھیجا اور کہا کہ جا اور گنہگار امالیکیوں کو نیست کر، اور جب تک وہ فنا نہ ہو جائیں ان سے لڑتا رہ۔ پس تو نے خداوند کی بات کیوں نہ مانی، بلکہ لوٹ پر ٹوٹ کر وہ کام کر گزرا جو خداوند کی نظر میں برا ہے۔ ساؤل نے سیموئیل سے کہا میں نے تو خداوند کا حکم مانا اور جس راہ پر خداوند نے مجھے بھیجا چلا، اور امالیک کے بادشاہ اجاج کو لے آیا ہوں اور امالیکیوں کو نیست کر دیا۔ پر لوگ لوٹ کے مال میں سے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل، یعنی اچھی اچھی چیزیں جن کو نیست کرنا تھا لے آئے، تاکہ ججال میں خداوند تیرے خدا کے حضور قربانی کریں۔ سیموئیل نے کہا کہ خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے۔ دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے، کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں، اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ سو چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا ہے، اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے۔ ساؤل نے سیموئیل سے کہا میں نے گناہ کیا کہ میں نے خداوند کے فرمان کو اور تیری باتوں کو ٹال دیا ہے، کیونکہ میں لوگوں سے ڈرا اور ان کی بات سنی۔ سو اب میں تیری منت کرتا ہوں کہ میرا گناہ بخش دے اور میرے ساتھ لوٹ چل، تاکہ میں خداوند کو سجدہ کروں۔ سیموئیل نے ساؤل سے کہا میں تیرے ساتھ نہیں لوٹوں گا، کیونکہ تو نے خداوند کے کلام کو رد کیا ہے، اور خداوند نے تجھے رد کیا کہ اسرائیل کا بادشاہ نہ رہے۔ اور جیسے ہی سیموئیل جانے کو مڑا، ساؤل نے اس کے حبہ کا دامن پکڑ لیا اور وہ چاک ہو گیا۔ تب سیموئیل نے اس سے کہا خداوند نے اسرائیل کی بادشاہی تجھ سے آج ہی چاک کر کے چھین لی، اور تیرے ایک پڑوسی کو جو تجھ سے بہتر ہے دے دی ہے۔ اور جو اسرائیل کی قوت ہے وہ نہ تو جھوٹ بولتا اور نہ پچھتاتا ہے، کیونکہ وہ انسان نہیں ہے کہ پچھتائے۔ اس نے کہا میں نے گناہ تو کیا ہے، تو بھی میری قوم کے بزرگوں اور اسرائیل کے آگے میری عزت کر، اور میرے ساتھ لوٹ چل، تاکہ میں خداوند تیرے خدا کو سجدہ کروں۔ پس سیموئیل لوٹ کر ساؤل کے پیچھے ہو لیا، اور ساؤل نے خداوند کو سجدہ کیا۔ تب سیموئیل نے کہا کہ امالیکیوں کے بادشاہ اجاج کو یہاں میرے پاس لاؤ۔ سو اجاج خوشی خوشی اس کے پاس آیا، اور اجاج کہنے لگا فی الحقیقت موت کی تلخی گزر گئی۔ سیموئیل نے کہا جیسے تیری تلوار نے عورتوں کو بے اولاد کیا، ویسے ہی تیری ماں عورتوں میں بے اولاد ہوگی۔ اور سیموئیل نے اجاج کو ججال میں خداوند کے حضور ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور سیموئیل راما کو چلا گیا، اور ساؤل اپنے گھر ساؤل کے جبہ کو گیا، اور سیموئیل اپنے مرتے دم تک ساؤل کو پھر دیکھنے نہ گیا، کیونکہ سیموئیل ساؤل کے لیے غم کھاتا رہا۔ اور خداوند ساؤل کو بنی اسرائیل کا بادشاہ کر کے ملول ہوا۔ پہلا سیموئیل 16واں باب۔ اور خداوند نے سیموئیل سے کہا
تو کب تک ساؤل کے لیے غم کھاتا رہے گا، جس حال کے میں نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے سے رد کر دیا ہے؟ تو اپنے سینگ میں تیل بھر اور جا، میں تجھے بیت لحمی یسی کے پاس بھیجتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے بادشاہ چنا ہے۔ سیموئیل نے کہا، میں کیوں کر جاؤں؟ اگر ساؤل سن لے گا تو مجھے مار ہی ڈالے گا۔ خداوند نے کہا، ایک بچیا اپنے ساتھ لے جا اور کہنا کہ میں خداوند کے لیے قربانی کرنے کو آیا ہوں، اور یسی کو قربانی کی دعوت دینا، پھر میں تجھے بتا دوں گا کہ تجھے کیا کرنا ہے، اور اسی کو جس کا نام میں تجھے بتاؤں میرے لیے مسح کرنا۔ اور سیموئیل نے وہی جو خداوند نے کہا تھا کیا، اور بیت لحم میں آیا۔ تب شہر کے بزرگ کانپتے ہوئے اس سے ملنے کو گئے اور کہنے لگے، تو صلح کے خیال سے آیا ہے۔ اس نے کہا، صلح کے خیال سے؟ میں خداوند کے لیے قربانی چڑھانے آیا ہوں۔ تم اپنے آپ کو پاک صاف کرو اور میرے ساتھ قربانی کے لیے آؤ۔ اور اس نے یسی کو اور اس کے بیٹوں کو پاک کیا اور ان کو قربانی کی دعوت دی۔ جب وہ آئے تو وہ الیاب کو دیکھ کر کہنے لگا، یقیناً خداوند کا ممسوح اس کے آگے ہے۔ پر خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ تو اس کے چہرہ اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے، کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ تب یسی نے ابی نداب کو بلایا اور اسے سیموئیل کے سامنے سے نکالا۔ اس نے کہا، خداوند نے اس کو بھی نہیں چنا۔ پھر یسی نے سما کو آگے کیا۔ اس نے کہا، خداوند نے اس کو بھی نہیں چنا۔ اور یسی نے اپنے 7 بیٹوں کو سیموئیل کے سامنے سے نکالا، اور سیموئیل نے یسی سے کہا کہ خداوند نے ان کو نہیں چنا ہے۔ پھر سیموئیل نے یسی سے پوچھا، کیا تیرے سب لڑکے یہی ہیں؟ اس نے کہا، سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا، وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ سیموئیل نے یسی سے کہا، اسے بلا بھیج، کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ سو وہ اسے بلوا کر اندر لایا۔ وہ سرخ رنگ اور خوبصورت اور حسین تھا، اور خداوند نے فرمایا، اٹھ اور اسے مسح کر، کیونکہ وہ یہی ہے۔ تب سیموئیل نے تیل کا سینگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسح کیا، اور خداوند کی روح اس دن سے آگے کو داؤد پر زور سے نازل ہوتی رہی۔ پھر سیموئیل اٹھ کر راما کو چلا گیا، اور خداوند کی روح ساؤل سے جدا ہو گئی، اور خداوند کی طرف سے ایک بری روح اسے ستانے لگی۔ اور ساؤل کے ملازموں نے اس سے کہا، دیکھ، اب ایک بری روح خدا کی طرف سے تجھے ستاتی ہے۔ سو ہمارا مالک اب اپنے خادموں کو جو اس کے سامنے ہیں حکم دے کہ وہ ایک ایسے شخص کو تلاش کر لائیں جو بربط بجانے میں استاد ہو، اور جب جب خدا کی طرف سے یہ بری روحیں تجھ پر چڑھیں وہ اپنے ہاتھ سے بجائے اور تو بحال ہو جائے۔ ساؤل نے اپنے خادموں سے کہا، خیر ایک اچھا بجانے والا میرے لیے ڈھونڈو اور اسے میرے پاس لاؤ۔ تب جوانوں میں سے ایک یوں بول اٹھا کہ دیکھ، میں نے بیت لحم کے یسی کے ایک بیٹے کو دیکھا جو بجانے میں استاد اور زبردست سورما اور جنگی مرد اور گفتگو میں صاحب تمیز اور خوبصورت آدمی ہے، اور خداوند اس کے ساتھ ہے۔ پس ساؤل نے یسی کے پاس قاصد روانہ کیے اور کہلا بھیجا
کہ اپنے بیٹے داؤد کو جو بھیڑ بکریوں کے ساتھ رہتا ہے میرے پاس بھیج دے۔ تب یسی نے ایک گدھا جس پر روٹیاں لدی تھیں اور مے کا ایک مشکیزہ اور بکری کا ایک بچہ لے کر ان کو اپنے بیٹے داؤد کے ہاتھ ساؤل کے پاس بھیجا، اور داؤد ساؤل کے پاس آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا، اور ساؤل اس سے محبت کرنے لگا اور وہ اس کا صلہ بردار ہو گیا۔ اور ساؤل نے یسی کو کہلا بھیجا کہ داؤد کو میرے حضور رہنے دے، کیونکہ وہ میرا منظور نظر ہوا ہے۔ سو جب وہ بری روح خدا کی طرف سے ساؤل پر چڑھتی تھی تو داؤد بربط لے کر ہاتھ سے بجاتا تھا اور ساؤل کو راحت ہوتی اور وہ بحال ہو جاتا تھا اور وہ بری روح اس پر سے اتر جاتی تھی۔ پہلا سیموئیل 17 باب۔ پھر فلسطینیوں نے جنگ کے لیے اپنی فوجیں جمع کی اور یہودا کے شہر شوکا میں فراہم ہوئے، اور شوکا اور ازکیہ کے درمیان افسد میم میں خیمہ زن ہوئے، اور ساؤل اور اسرائیل کے لوگوں نے جمع ہو کر ایلا کی وادی میں ڈیرے ڈالے اور لڑائی کے لیے فلسطینیوں کے مقابل سفرائی کی، اور ایک طرف کے پہاڑ پر فلسطی اور دوسری طرف کے پہاڑ پر بنی اسرائیل کھڑے ہوئے، اور ان دونوں کے درمیان وادی تھی۔ اور فلسطینیوں کے لشکر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام جاتی جولیت تھا، اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 بالشت تھا، اور اس کے سر پر پیتل کا کھود تھا، اور وہ پیتل ہی کی زرہ پہنے ہوئے تھا جو تول میں 5000 پیتل کی مسکال کے برابر تھی، اور اس کی ٹانگوں پر پیتل کے 2 ساک پوش تھے، اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان پیتل کی برچھی تھی، اور اس کے بھالے کی چھڑ ایسی تھی جیسے جولاہے کا شہتیر، اور اس کے نیزے کا پھل 600 مسکال لوہے کا تھا، اور ایک شخص سپر لیے ہوئے اس کے آگے آگے چلتا تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور اسرائیل کے لشکروں کو پکار کر ان سے کہنے لگا کہ تم نے آ کر جنگ کے لیے کیوں سفرائی کی؟ کیا میں فلسطی نہیں اور تم ساؤل کے خادم نہیں؟ سو اپنے لیے کسی شخص کو چنو جو میرے پاس اتر آئے، اگر وہ مجھ سے لڑ سکے اور مجھے قتل کر ڈالے تو ہم تمہارے خادم ہو جائیں گے، پر اگر میں اس پر غالب آؤں اور اسے قتل کر ڈالوں تو تم ہمارے خادم ہو جانا اور ہماری خدمت کرنا۔ پھر اس فلسطی نے کہا کہ میں آج کے دن اسرائیلی فوجوں کی وصیت کرتا ہوں، کوئی مرد نکالو تاکہ ہم لڑیں۔ جب ساؤل اور سب اسرائیلیوں نے اس فلسطی کی باتیں سنی تو ہراسان ہوئے اور نہایت ڈر گئے۔ اور داؤد بیت لحم یہودا کے اس افراتی مرد کا بیٹا تھا جس کا نام یسی تھا، اس کے 8 بیٹے تھے، اور وہ آپ ساؤل کے زمانہ کے لوگوں کے درمیان بڈھا اور عمر رسیدہ تھا۔ اور یسی کے 3 بڑے بیٹے ساؤل کے پیچھے پیچھے جنگ میں گئے تھے، اور اس کے 3 بیٹوں کے نام جو جنگ میں گئے تھے یہ تھے: الیاب جو پہلوٹا تھا، دوسرا ابیناداب، اور تیسرا سما، اور داؤد سب سے چھوٹا تھا۔ اور 3 بڑے بیٹے ساؤل کے پیچھے پیچھے تھے، اور داؤد بیت لحم میں اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چرانے کو ساؤل کے پاس سے آیا جایا کرتا تھا، اور وہ فلسطی صبح اور شام نزدیک آتا اور 40 دن تک نکل کر آتا رہا۔
اور یسی نے اپنے بیٹے داؤد سے کہا کہ اس بھنے اناج میں سے ایک ایفا اور یہ 10 روٹیاں اپنے بھائیوں کے لیے لے کر ان کو جلد لشکرگاہ میں اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا دے، اور ان کے ہزاری سردار کے پاس پنیر کی یہ 10 ٹکیاں لے جا اور دیکھ کہ تیرے بھائیوں کا کیا حال ہے، اور ان کی کچھ نشانی لے آ۔ اور ساؤل اور وہ بھائی اور سب اسرائیلی مرد ایلا کی وادی میں فلسطینیوں سے لڑ رہے تھے، اور داؤد صبح کو سویرے اٹھا اور بھیڑ بکریوں کو ایک نگہبان کے پاس چھوڑ کر یسی کے حکم کے مطابق سب کچھ لے کر روانہ ہوا۔ اور جب وہ لشکر جو لڑنے جا رہا تھا، جنگ کے لیے للکار رہا تھا، اس وقت وہ چھکڑوں کے پڑاؤ میں پہنچا، اور اسرائیلیوں اور فلسطینیوں نے اپنے اپنے لشکر کو آمنے سامنے کر کے سفرائی کی، اور داؤد اپنا سامان اسباب کے نگہبان کے ہاتھ میں چھوڑ کر آپ لشکر میں دوڑ گیا، اور جا کر اپنے بھائیوں سے خیر و عافیت پوچھی، اور وہ ان سے باتیں کرتا ہی تھا کہ دیکھو وہ پہلوان جات کا فلسطی جس کا نام جولیت تھا، فلسطی صفوں میں سے نکلا، اور اس نے پھر ویسی ہی باتیں کی، اور داؤد نے ان کو سنا۔ اور سب اسرائیلی مرد اس شخص کو دیکھ کر اس کے سامنے سے بھاگے اور بہت ڈر گئے۔ تب اسرائیلی مرد یوں کہنے لگے، تم اس آدمی کو جو نکلا ہے دیکھتے ہو؟ یقیناً یہ اسرائیل کی فصیحت کرنے کو آیا ہے، سو جو کوئی اس کو مار ڈالے اسے بادشاہ بڑی دولت سے نہال کرے گا، اور اپنی بیٹی اسے بیاہ دے گا، اور اس کے باپ کے گھرانے کو اسرائیل کے درمیان آزاد کر دے گا۔ اور داؤد نے ان لوگوں سے جو اس کے پاس کھڑے تھے پوچھا کہ جو شخص اس فلسطی کو مار کر یہ ننگ اسرائیل سے دور کرے اس سے کیا سلوک کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے کہ وہ زندہ خدا کی فوجوں کی فصیحت کرے؟ اور لوگوں نے اسے یہی جواب دیا کہ اس شخص سے جو اسے مار ڈالے یہ سلوک کیا جائے گا۔ اور اس کے سب سے بڑے بھائی الیاب نے اس کی باتوں کو جو وہ لوگوں سے کرتا تھا سنا، اور الیاب کا غصہ داؤد پر بھڑکا، اور وہ کہنے لگا، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ اور وہ تھوڑی سی بھیڑ بکریاں تو نے جنگل میں کس کے پاس چھوڑی؟ میں تیرے گھمنڈ اور تیرے دل کی شرارت سے واقف ہوں، تو لڑائی دیکھنے آیا ہے۔ داؤد نے کہا، میں نے اب کیا کیا؟ کیا بات ہی نہیں ہو رہی ہے؟ اور وہ اس کے پاس سے پھر کر دوسرے کی طرف گیا اور ویسی ہی باتیں کرنے لگا، اور لوگوں نے اسے پھر پہلے کی طرح جواب دیا۔ اور جب وہ باتیں جو داؤد نے کی سننے میں آئیں تو انہوں نے ساؤل کے آگے ان کا چرچا کیا، اور اس نے اسے بلا بھیجا۔ اور داؤد نے ساؤل سے کہا کہ اس شخص کے سبب سے کسی کا دل نہ گھبرائے، تیرا خادم جا کر اس فلسطی سے لڑے گا۔ ساؤل نے داؤد سے کہا کہ تو اس قابل نہیں کہ اس فلسطی سے لڑنے کو اس کے سامنے جائے، کیونکہ تو محض لڑکا ہے، اور وہ اپنے بچپن سے جنگی مرد ہے۔ تب داؤد نے ساؤل کو جواب دیا کہ تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور جب کوئی شیر یا ریچھ آ کر جھنڈ میں سے کوئی برہ اٹھا لے جاتا تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا کر اسے مارتا اور اسے اس کے منہ سے چھڑا لاتا تھا، اور جب وہ مجھ پر جھپٹتا تو میں اس کی داڑھی پکڑ کر اسے مارتا اور ہلاک کر دیتا تھا۔ تیرے خادم نے شیر اور ریچھ دونوں کو جان سے مارا، سو یہ نامختون فلسطی
ان میں سے ایک کی مانند ہوگا، اس لیے کہ اس نے زندہ خدا کی فوجوں کی فصیحت کی ہے۔ پھر داؤد نے کہا کہ خداوند نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجہ سے بچایا، وہی مجھ کو اس فلسطی کے ہاتھ سے بچائے گا۔ ساؤل نے داؤد سے کہا، جا، خداوند تیرے ساتھ رہے۔ تب ساؤل نے اپنے کپڑے داؤد کو پہنائے اور پیتل کا خود اس کے سر پر رکھا اور اسے زرہ بھی پہنائی، اور داؤد نے اس کی تلوار اپنے کپڑوں پر کس لی اور چلنے کی کوشش کی، کیونکہ اس نے ان کو آزمایا نہیں تھا۔ تب داؤد نے ساؤل سے کہا، میں ان کو پہن کر چل نہیں سکتا، کیونکہ میں نے ان کو آزمایا نہیں ہے۔ سو داؤد نے ان سب کو اتار دیا، اور اس نے اپنی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لی اور اس نالا سے 5 چکنے چکنے پتھر اپنے واسطے چن کر ان کو چرواہے کے تھیلے میں جو اس کے پاس تھا یعنی جھولے میں ڈال لیا، اور اس کا فلاخن اس کے ہاتھ میں تھا۔ پھر وہ اس فلسطی کے نزدیک چلا، اور وہ فلسطی بڑھا اور داؤد کے نزدیک آیا، اور اس کے آگے آگے اس کا سپر بردار تھا۔ اور جب اس فلسطی نے ادھر ادھر نگاہ کی اور داؤد کو دیکھا تو اسے ناچیز جانا، کیونکہ وہ محض لڑکا تھا اور سرخ رو اور نازک چہرے کا تھا۔ سو فلسطی نے داؤد سے کہا، کیا میں کتا ہوں جو تو لاٹھی لے کر میرے پاس آتا ہے؟ اور اس فلسطی نے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر داؤد پر لعنت کی، اور اس فلسطی نے داؤد سے کہا، تو میرے پاس آ، اور میں تیرا گوشت ہوائی پرندوں اور جنگلی درندوں کو دوں گا۔ اور داؤد نے اس فلسطی سے کہا کہ تو تلوار، بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس فصیحت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں۔ اور آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا، اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ پر سے اتار لوں گا، اور میں آج کے دن فلسطینیوں کے لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا، تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے، اور یہ ساری جماعت جان لے کہ خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعہ سے نہیں بچاتا، اس لیے کہ جنگ تو خداوند کی ہے، اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ فلسطی اٹھا اور بڑھ کر داؤد کے مقابلہ کے لیے نزدیک آیا تو داؤد نے جلدی کی اور لشکر کی طرف اس فلسطی سے مقابلہ کرنے کو دوڑا، اور داؤد نے اپنے تھیلے میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک پتھر لیا اور فلاخن میں رکھ کر اس فلسطی کے ماتھے پر مارا، اور وہ پتھر اس کے ماتھے کے اندر گھس گیا اور وہ زمین پر منہ کے بل گر پڑا۔ سو داؤد اس فلاخن اور ایک پتھر سے اس فلسطی پر غالب آیا اور اس فلسطی کو مارا اور قتل کیا، اور داؤد کے ہاتھ میں تلوار نہ تھی، اور داؤد دوڑ کر اس فلسطی کے اوپر کھڑا ہو گیا اور اس کی تلوار پکڑ کر میان سے کھینچی اور اسے قتل کیا اور اسی سے اس کا سر کاٹ ڈالا۔ اور فلسطینیوں نے جو دیکھا کہ ان کا پہلوان مارا گیا تو وہ بھاگے، اور اسرائیل اور یہودا کے لوگ اٹھے اور للکار کر فلسطینیوں کو گئی اور اکرون کے پھاٹکوں تک ریگدا، اور فلسطینیوں میں سے جو زخمی ہوئے تھے وہ شریم کے راستہ میں اور جات اور اکرون تک گرتے گئے۔ تب بنی اسرائیل فلسطینیوں کے تعاقب سے الٹے پھرے اور ان کے خیموں کو لوٹا، اور داؤد اس فلسطی کا سر لے کر
اسے یروشلم میں لایا اور اس کے ہتھیاروں کو اس نے اپنے ڈیرے میں رکھ دیا۔ جب ساؤل نے داؤد کو اس فلسطی کا مقابلہ کرنے کے لیے جاتے دیکھا تو اس نے لشکر کے سردار ابینیر سے پوچھا، ابینیر، یہ لڑکا کس کا بیٹا ہے؟ ابینیر نے کہا، اے بادشاہ، تیری جان کی قسم میں نہیں جانتا۔ تب بادشاہ نے کہا، تو تحقیق کر کہ یہ نوجوان کس کا بیٹا ہے۔ اور جب داؤد اس فلسطی کو قتل کر کے پھرا تو ابینیر اسے لے کر ساؤل کے پاس لایا، اور فلسطی کا سر اس کے ہاتھ میں تھا۔ تب ساؤل نے اس سے کہا، اے جوان، تو کس کا بیٹا ہے؟ داؤد نے جواب دیا، میں تیرے خادم بیت الحمی یسی کا بیٹا ہوں۔ پہلا سیموئیل 18واں باب۔ جب وہ ساؤل سے باتیں کر چکا تو یونتن کا دل داؤد کے دل سے ایسا مل گیا کہ یونتن اس سے اپنی جان کے برابر محبت کرنے لگا، اور ساؤل نے اس دن سے اسے اپنے ساتھ رکھا اور پھر اسے اس کے باپ کے گھر جانے نہ دیا۔ اور یونتن اور داؤد نے باہم عہد کیا، کیونکہ وہ اس سے اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا۔ تب یونتن نے وہ قبا جو وہ پہنے ہوئے تھا اتار کر داؤد کو دی، اور اپنی پوشاک بلکہ اپنی تلوار اور اپنی کمان اور اپنا کمر بند تک دے دیا۔ اور جہاں کہیں ساؤل داؤد کو بھیجتا وہ جاتا اور عقل مندی سے کام کرتا تھا، اور ساؤل نے اسے جنگی مردوں پر مقرر کر دیا۔ اور یہ بات ساری قوم کی اور ساؤل کے ملازموں کی نظر میں اچھی تھی۔ جب داؤد اس فلسطی کو قتل کر کے لوٹا آتا تھا اور وہ سب بھی آ رہے تھے تو اسرائیل کے سب شہروں سے عورتیں گاتی اور ناچتی ہوئی دفوں اور خوشی کے نعروں اور باجوں کے ساتھ ساؤل بادشاہ کے استقبال کو نکلیں، اور وہ عورتیں ناچتی ہوئی آپس میں گاتی جاتی تھیں کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ اور ساؤل نہایت خفا ہوا، کیونکہ وہ بات اسے بری لگی، اور وہ کہنے لگا کہ انہوں نے داؤد کے لیے تو لاکھوں اور میرے لیے فقط ہزاروں ہی ٹھہرائے، سو بادشاہی کے سوا اسے اور کیا ملنا باقی ہے۔ سو اس دن سے آگے کو ساؤل داؤد کو بدگمانی سے دیکھنے لگا۔ اور دوسرے دن ایسا ہوا کہ خدا کی طرف سے بری روح ساؤل پر زور سے نازل ہوئی، اور وہ گھر کے اندر نبوت کرنے لگا، اور داؤد روز کی طرح اپنے ہاتھ سے بجا رہا تھا، اور ساؤل اپنے ہاتھ میں اپنا بھالا لیے تھا۔ تب ساؤل نے بھالا چلایا، کیونکہ اس نے کہا کہ میں داؤد کو دیوار کے ساتھ چھدوا دوں گا، اور داؤد اس کے سامنے سے 2 بار ہٹ گیا۔ سو ساؤل داؤد سے ڈرا کرتا تھا، کیونکہ خداوند اس کے ساتھ تھا، اور ساؤل سے جدا ہو گیا تھا۔ اس لیے ساؤل نے اسے اپنے پاس سے جدا کر کے اسے 1000 جوانوں کا سردار بنا دیا، اور وہ لوگوں کے سامنے آیا جایا کرتا تھا۔ اور داؤد اپنی سب راہوں میں دانائی کے ساتھ چلتا تھا، اور خداوند اس کے ساتھ تھا۔ جب ساؤل نے دیکھا کہ وہ عقل مندی سے کام کرتا ہے تو وہ اس سے خوف کھانے لگا، پر تمام اسرائیل اور یہودا کے لوگ داؤد کو پیار کرتے تھے، اس لیے کہ وہ ان کے سامنے آیا جایا کرتا تھا۔ تب ساؤل نے داؤد سے کہا کہ دیکھ، میں اپنی بڑی بیٹی میرب کو تجھ سے بیاہ دوں گا، تو فقط میرے لیے بہادری کا کام کر اور خداوند کی لڑائیاں لڑ، کیونکہ ساؤل نے کہا کہ میرا ہاتھ نہیں بلکہ فلسطینیوں کا ہاتھ اس پر چلے۔ داؤد نے ساؤل سے کہا، میں کیا ہوں اور میری ہستی ہی کیا، اور اسرائیل میں میرے باپ کا خاندان کیا ہے کہ میں بادشاہ کا داماد بنوں؟
پر جب وقت آ گیا کہ ساؤل کی بیٹی میرب داؤد سے بیاہی جائے تو وہ مہلاتی ادریل سے بیاہ دی گئی، اور ساؤل کی بیٹی میکل داؤد کو چاہتی تھی۔ سو انہوں نے ساؤل کو بتایا اور وہ اس بات سے خوش ہوا۔ تب ساؤل نے کہا کہ میں اسی کو اسے دوں گا تاکہ یہ اس کے لیے پھندا ہو اور فلسطینیوں کا ہاتھ اس پر پڑے۔ سو ساؤل نے داؤد سے کہا کہ اس دوسری دفعہ تو آج کے دن میرا داماد ہو جائے گا۔ اور ساؤل نے اپنے خادموں کو حکم کیا کہ داؤد سے چپکے چپکے باتیں کرو اور کہو کہ دیکھ بادشاہ تجھ سے خوش ہے اور اس کے سب خادم تجھے پیار کرتے ہیں، سو اب تو بادشاہ کا داماد بن جا۔ چنانچہ ساؤل کے ملازموں نے یہ باتیں داؤد کے کان تک پہنچائیں۔ داؤد نے کہا، کیا بادشاہ کا داماد بننا تم کو کوئی ہلکی بات معلوم ہوتی ہے، جس حال کہ میں غریب آدمی ہوں اور میری کچھ وقت نہیں؟ سو ساؤل کے ملازموں نے اسے بتایا کہ داؤد یوں کہتا ہے۔ تب ساؤل نے کہا، تم داؤد سے کہنا کہ بادشاہ مہر نہیں مانگتا، وہ فقط فلسطینیوں کی 100 کھلڑیاں چاہتا ہے تاکہ بادشاہ کے دشمنوں سے انتقام لیا جائے۔ ساؤل کا یہ ارادہ تھا کہ داؤد کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے مروا ڈالے۔ جب اس کے خادموں نے یہ باتیں داؤد سے کہیں تو داؤد بادشاہ کا داماد بننے کو راضی ہو گیا، اور ہنوز دن پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ داؤد اٹھا اور اپنے لوگوں کو لے کر گیا اور 200 فلسطی قتل کر ڈالے، اور داؤد ان کی کھلڑیاں لایا اور انہوں نے ان کی پوری تعداد میں بادشاہ کو دیا تاکہ وہ بادشاہ کا داماد ہو، اور ساؤل نے اپنی بیٹی میکل اسے بیاہ دی۔ اور ساؤل نے دیکھا اور جان لیا کہ خداوند داؤد کے ساتھ ہے، اور ساؤل کی بیٹی میکل اسے چاہتی تھی، اور ساؤل داؤد سے اور بھی ڈرنے لگا، اور ساؤل برابر داؤد کا دشمن رہا۔ پھر فلسطینیوں کے سرداروں نے دھاوا کیا، اور جب جب انہوں نے دھاوا کیا ساؤل کے سب خادموں کی نسبت داؤد نے زیادہ دانائی کا کام کیا، اس سے اس کا نام بہت بڑا ہو گیا۔ پہلا سموئیل 19واں باب۔ اور ساؤل نے اپنے بیٹے یونتن اور اپنے سب خادموں سے کہا کہ داؤد کو مار ڈالو، لیکن ساؤل کا بیٹا یونتن داؤد سے بہت خوش تھا۔ سو یونتن نے داؤد سے کہا، میرا باپ تیرے قتل کی فکر میں ہے، اس لیے تو صبح کو اپنا خیال رکھنا اور کسی پوشیدہ جگہ میں چھپے رہنا، اور میں باہر جا کر اس میدان میں جہاں تو ہوگا اپنے باپ کے پاس کھڑا ہوں گا اور اپنے باپ سے تیری بابت گفتگو کروں گا، اور اگر مجھے کچھ معلوم ہو جائے تو تجھے بتا دوں گا۔ اور یونتن نے اپنے باپ ساؤل سے داؤد کی تعریف کی اور کہا کہ بادشاہ اپنے خادم داؤد سے بدی نہ کرے، کیونکہ اس نے تیرا کچھ گناہ نہیں کیا، بلکہ تیرے لیے اس کے کام بہت اچھے رہے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی اور اس فلسطی کو قتل کیا، اور خداوند نے سب اسرائیلیوں کے لیے بڑی فتح کرائی۔ تو نے یہ دیکھا اور خوش ہوا، پس تو کس لیے داؤد کو بے سبب قتل کر کے بے گناہ کے خون کا مجرم بننا چاہتا ہے؟ اور ساؤل نے یونتن کی بات سنی، اور ساؤل نے قسم کھا کر کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم ہے، وہ مارا نہیں جائے گا۔ اور یونتن نے داؤد کو بلایا اور اس نے وہ سب باتیں اس کو بتائیں، اور یونتن داؤد کو ساؤل کے پاس لایا، اور وہ پہلے کی طرح اس کے پاس رہنے لگا۔ اور پھر جنگ ہوئی، اور داؤد نکلا اور فلسطینیوں سے لڑا، اور بڑی خون ریزی کے ساتھ ان کو قتل کیا، اور وہ اس کے سامنے سے بھاگے،
اور خداوند کی طرف سے ایک بری روح ساؤل پر جب وہ اپنے گھر میں اپنا بھالا اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا چڑھی اور داؤد ہاتھ سے بجا رہا تھا، اور ساؤل نے چاہا کہ داؤد کو دیوار کے ساتھ بھالے سے چھید دے، پر وہ ساؤل کے آگے سے ہٹ گیا اور بھالا دیوار میں جا گھسا، اور داؤد بھاگا اور اس رات بچ گیا۔ اور ساؤل نے داؤد کے گھر پر قاصد بھیجے کہ اس کی طاق میں رہیں اور صبح کو اسے مار ڈالیں۔ سو داؤد کی بیوی میکل نے اس سے کہا کہ اگر آج کی رات تو اپنی جان نہ بچائے تو کل مارا جائے گا۔ اور میکل نے داؤد کو کھڑکی سے اتار دیا، سو وہ چل دیا اور بھاگ کر بچ گیا۔ اور میکل نے ایک بت کو لے کر پلنگ پر لٹا دیا، اور بکریوں کے بال کا تکیا سرہانے رکھ کر اسے کپڑوں سے ڈھانک دیا۔ اور جب ساؤل نے داؤد کے پکڑنے کو قاصد بھیجے تو وہ کہنے لگی کہ وہ بیمار ہے، اور ساؤل نے ہرکاروں کو بھیجا کہ داؤد کو دیکھیں، اور کہا کہ اسے پلنگ سمیت میرے پاس لاؤ کہ میں اسے قتل کروں۔ اور جب وہ قاصد اندر آئے تو دیکھا کہ پلنگ پر بت پڑا ہے، اور اس کے سرہانے بکریوں کے بال کا تکیا ہے۔ تب ساؤل نے میکل سے کہا کہ تو نے مجھ سے کیوں ایسی دغا کی اور میرے دشمن کو ایسا جانے دیا کہ وہ بچ نکلا؟ میکل نے ساؤل کو جواب دیا کہ وہ مجھ سے کہنے لگا مجھے جانے دے، میں کیوں تجھے مار ڈالوں؟ اور داؤد بھاگ کر بچ نکلا اور راما میں سیموئیل کے پاس آ کر جو کچھ ساؤل نے اس سے کیا تھا سب اس کو بتایا۔ تب وہ اور سیموئیل دونوں نیوت میں جا کر رہنے لگے، اور ساؤل کو خبر ملی کہ داؤد راما کے بیچ نیوت میں ہے۔ اور ساؤل نے داؤد کو پکڑنے کو قاصد بھیجے، اور انہوں نے جو دیکھا کہ نبیوں کا مجمع نبوت کر رہا ہے اور سیموئیل ان کا پیشوا بنا کھڑا ہے، تو خدا کی روح ساؤل کے قاصدوں پر نازل ہوئی اور وہ بھی نبوت کرنے لگے۔ اور جب ساؤل تک یہ خبر پہنچی تو اس نے اور قاصد بھیجے، اور وہ بھی نبوت کرنے لگے۔ اور ساؤل نے پھر تیسری بار اور قاصد بھیجے، اور وہ بھی نبوت کرنے لگے۔ تب وہ آپ راما کو چلا اور اس بڑے کنویں میں جو سیکو میں ہے پہنچ کر پوچھنے لگا کہ سیموئیل اور داؤد کہاں ہیں؟ اور کسی نے کہا کہ دیکھ وہ راما کے بیچ نیوت میں ہیں۔ تب وہ ادھر راما کے نیوت کی طرف چلا، اور خدا کی روح اس پر بھی نازل ہوئی، اور وہ چلتے چلتے نبوت کرتا ہوا راما کے نیوت میں پہنچا۔ اور اس نے بھی اپنے کپڑے اتارے، اور وہ بھی سیموئیل کے آگے نبوت کرنے لگا، اور اس سارے دن اور ساری رات ننگا پڑا رہا۔ اس لیے یہ کہاوت چلی، کیا ساؤل بھی نبیوں میں ہے؟ پہلا سیموئیل 20واں باب۔ اور داؤد راما کے نیوت سے بھاگا اور یونتن کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں نے کیا کیا ہے؟ میرا گناہ کیا ہے؟ میں نے تیرے باپ کے آگے کون سی تقصیر کی ہے جو وہ میری جان کا خواہاں ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خدا نہ کرے تو مارا نہیں جائے گا۔ دیکھ میرا باپ کوئی کام بڑا ہو یا چھوٹا نہیں کرتا جب تک اسے مجھ کو نہ بتائے، پھر بھلا میرا باپ اس بات کو کیوں مجھ سے چھپائے گا؟ ایسا نہیں۔ تب داؤد نے قسم کھا کر کہا کہ تیرے باپ کو بخوبی معلوم ہے کہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے، سو وہ سوچتا ہوگا کہ یونتن کو یہ معلوم نہ ہو، نہیں تو وہ رنجیدہ ہوگا۔ پر یقیناً خداوند کی حیات اور تیری جان کی قسم کہ مجھ میں اور موت میں صرف ایک ہی قدم کا فاصلہ ہے۔ تب یونتن نے داؤد سے کہا کہ جو کچھ تیرا جی چاہتا ہو میں تیرے لیے وہی کروں گا۔ داؤد نے یونتن سے کہا
کہ دیکھ کل نیا چاند ہے اور مجھے لازم ہے کہ بادشاہ کے ساتھ کھانے بیٹھوں، پر تو مجھے اجازت دے کہ میں پرسوں شام تک میدان میں چھپا رہوں۔ اگر میں تیرے باپ کو یاد آؤں تو کہنا کہ داؤد نے مجھ سے بجد ہو کر رخصت مانگی تاکہ وہ اپنے شہر بیت لحم کو جائے، اس لیے کہ وہاں سارے گھرانے کی طرف سے سالانہ قربانی ہے۔ اگر وہ کہے کہ اچھا تو تیرے چاکر کی سلامتی ہے، پر اگر وہ غصے سے بھر جائے تو جان لینا کہ اس نے بدی کی ٹھان لی ہے۔ پس تو اپنے خادم کے ساتھ مہر سے پیش آ، کیونکہ تو نے اپنے خادم کو اپنے ساتھ خداوند کے عہد میں داخل کر لیا ہے۔ پر اگر مجھ میں کچھ بدی ہو تو آپ ہی مجھے قتل کر ڈال، تو مجھے اپنے باپ کے پاس کیوں پہنچائے؟ یونتن نے کہا، ایسی بات کبھی نہ ہوگی۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ میرے باپ کا ارادہ ہے کہ تجھ سے بدی کرے تو کیا میں تجھے خبر نہ کرتا؟ پھر داؤد نے یونتن سے کہا، اگر تیرا باپ تجھے سخت جواب دے تو کون مجھے بتائے گا؟ یونتن نے داؤد سے کہا، چل ہم میدان کو نکل جائیں۔ چنانچہ وہ دونوں میدان کو چلے گئے۔ تب یونتن داؤد سے کہنے لگا، خداوند اسرائیل کا خدا گواہ رہے کہ جب میں کل یا پرسوں عنقریب اسی وقت اپنے باپ کا بھید لوں اور دیکھوں کہ داؤد کے لیے بھلائی ہے، تو کیا میں اسی وقت تیرے پاس کہلا نہ بھیجوں اور تجھے نہ بتاؤں گا؟ خداوند یونتن سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے، اگر میرے باپ کی یہی مرضی ہو کہ تجھ سے بدی کرے اور میں تجھے نہ بتاؤں اور تجھے رخصت نہ کروں تاکہ تو سلامت چلا جائے، اور خداوند تیرے ساتھ رہے جیسا وہ میرے باپ کے ساتھ رہا۔ اور صرف یہی نہیں کہ جب تک میں جیتا رہوں تب ہی تک تو مجھ پر خداوند کا سا کرم کرے تاکہ میں مر نہ جاؤں، بلکہ میرے گھرانے سے بھی کبھی اپنے کرم کو باز نہ رکھنا۔ اور جب خداوند تیرے دشمنوں میں سے ایک ایک کو زمین پر سے نیست و نابود کر ڈالے تب بھی ایسا ہی کرنا۔ سو یونتن نے داؤد کے خاندان سے عہد کیا اور کہا کہ خداوند داؤد کے دشمنوں سے انتقام لے، اور یونتن نے داؤد کو اس محبت کے سبب سے جو اس کو اس سے تھی دوبارہ قسم کھلائی، کیونکہ وہ اس سے اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا۔ تب یونتن نے داؤد سے کہا کہ کل نیا چاند ہے اور تو یاد آئے گا، کیونکہ تیری جگہ خالی رہے گی، اور اپنے 3 دن ٹھہرنے کے بعد تو جلد جا کر اس جگہ آ جانا جہاں تو اس کام کے دن چھپا تھا، اور اس پتھر کے نزدیک رہنا جس کا نام ازل ہے، اور میں اس طرف 3 تیر اس طرح چلاؤں گا گویا نشانہ مارتا ہوں، اور دیکھ میں اس وقت چھوکرے کو بھیجوں گا کہ جا تیروں کو ڈھونڈ لے آ۔ سو اگر میں چھوکرے سے کہوں کہ دیکھ تیر تیری اس طرف ہیں تو ان کو اٹھا کر لے آنا، کیونکہ خداوند کی حیات کی قسم تیرے لیے سلامتی ہوگی نہ کہ نقصان۔ پر اگر میں چھوکرے سے یوں کہوں کہ دیکھ تیر تیری اس طرف ہیں تو اپنی راہ لینا، کیونکہ خداوند نے تجھے رخصت کیا ہے۔ رہا وہ معاملہ جس کا چرچا تو نے اور میں نے کیا ہے، سو دیکھ خداوند ابد تک میرے اور تیرے درمیان رہے۔ پس داؤد میدان میں جا چھپا، اور جب نیا چاند ہوا تو بادشاہ کھانا کھانے بیٹھا، اور بادشاہ اپنے دستور کے موافق اپنی مسند یعنی اس مسند پر جو دیوار کے برابر تھی بیٹھا، اور یونتن کھڑا ہوا، اور ابنیر ساؤل کے پہلو میں بیٹھا، اور داؤد کی جگہ خالی رہی۔ لیکن اس روز ساؤل نے کچھ نہ کہا،
کیونکہ اس نے گمان کیا کہ اسے کچھ ہو گیا ہوگا، وہ ناپاک ہوگا، وہ ضرور ناپاک ہی ہوگا۔ اور نئے چاند کے بعد دوسرے دن داؤد کی جگہ پھر خالی رہی۔ تب ساؤل نے اپنے بیٹے یونتن سے کہا، کیا سبب ہے کہ یسی کا بیٹا نہ تو کل کھانے پر آیا نہ آج آیا ہے؟ تب یونتن نے ساؤل کو جواب دیا کہ داؤد نے مجھ سے بجد ہو کر بیت لحم جانے کو رخصت مانگی۔ وہ کہنے لگا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے جانے دے، کیونکہ شہر میں ہمارے گھرانے کا ذبیحہ ہے، اور میرے بھائی نے مجھے حکم کیا ہے کہ حاضر رہوں۔ اب اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھے جانے دے کہ اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ اسی لیے وہ بادشاہ کے دسترخوان پر حاضر نہیں ہوا۔ تب ساؤل کا غصہ یونتن پر بھڑکا اور اس نے اس سے کہا، اے کج رفتار چنڈالن کے بیٹے، کیا میں نہیں جانتا کہ تو نے اپنی شرمندگی اور اپنی ماں کی برہنگی کی شرمندگی کے لیے یسی کے بیٹے کو چن لیا ہے؟ کیونکہ جب تک یسی کا یہ بیٹا روئے زمین پر زندہ ہے، نہ تو تجھ کو قیام ہوگا نہ تیری سلطنت کو۔ اسی لیے ابھی لوگ بھیج کر اسے میرے پاس لا، کیونکہ اس کا مرنا ضرور ہے۔ تب یونتن نے اپنے باپ ساؤل کو جواب دیا، وہ کیوں مارا جائے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ تب ساؤل نے بھالا پھینکا کہ اسے مارے۔ اس سے یونتن جان گیا کہ اس کے باپ نے داؤد کے قتل کا پورا ارادہ کیا ہے۔ سو یونتن بڑے غصے میں دسترخوان پر سے اٹھ گیا اور مہینہ کے اس دوسرے دن کچھ کھانا نہ کھایا، کیونکہ وہ داؤد کے لیے رنجیدہ تھا، اس لیے کہ اس کے باپ نے اسے رسوا کیا۔ اور صبح کو یونتن اسی وقت جو داؤد کے ساتھ ٹھہرا تھا میدان کو گیا، اور ایک چھوکرا اس کے ساتھ تھا، اور اس نے اپنے چھوکرے کو حکم کیا کہ دوڑ اور یہ تیر جو میں چلاتا ہوں ڈھونڈ لا۔ اور جب وہ لڑکا دوڑا جا رہا تھا تو اس نے ایسا تیر لگایا جو اس سے آگے گیا، اور جب وہ چھوکرا اس تیر کی جگہ پہنچا جسے یونتن نے چلایا تھا، تو یونتن نے چھوکرے کے پیچھے پکار کر کہا، کیا وہ تیر تیری اس طرف نہیں؟ اور یونتن اس چھوکرے کے پیچھے چلایا، تیز جا، جلدی کر، ٹھہر مت۔ سو یونتن کے چھوکرے نے تیروں کو جمع کیا اور اپنے آقا کے پاس لوٹا، پر اس چھوکرے کو کچھ معلوم نہ ہوا۔ فقط داؤد اور یونتن ہی اس کا بھید جانتے تھے۔ پھر یونتن نے اپنے ہتھیار اس چھوکرے کو دیے اور اس سے کہا، ان کو شہر کو لے جا۔ جو ہی وہ چھوکرا چلا گیا، داؤد جنوب کی طرف سے نکلا اور زمین پر اوندھا ہو کر 3 بار سجدہ کیا، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو چوما اور باہم روئے، پر داؤد بہت رویا۔ اور یونتن نے داؤد سے کہا کہ سلامت چلا جا، کیونکہ ہم دونوں نے خداوند کے نام کی قسم کھا کر کہا ہے کہ خداوند میرے اور تیرے درمیان اور میری اور تیری نسل کے درمیان ابد تک رہے۔ سو وہ اٹھ کر روانہ ہوا اور یونتن شہر میں چلا گیا۔ پہلا سیموئیل 21واں باب۔ اور داؤد نوب میں اخی ملک کاہن کے پاس آیا، اور اخی ملک داؤد سے ملنے کو کانپتا ہوا آیا اور اس سے کہا، تو کیوں اکیلا ہے اور تیرے ساتھ کوئی آدمی نہیں؟ داؤد نے اخی ملک کاہن سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے ایک کام کا حکم کر کے کہا ہے کہ جس کام پر میں تجھے بھیجتا ہوں اور جو حکم میں نے تجھے دیا ہے وہ کسی شخص پر ظاہر نہ ہو۔ سو میں نے جوانوں کو فلانی فلانی جگہ بٹھا دیا ہے۔ پس اب تیرے ہاں کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں روٹیوں کے 5 گردے یا جو کچھ موجود ہو دے۔ کاہن نے داؤد کو جواب دیا، میرے ہاں عام روٹیاں تو نہیں، پر مقدس روٹیاں ہیں، بشرطہ کہ
وہ جوان عورتوں سے الگ رہے ہوں۔ داؤد نے کاہن کو جواب دیا، سچ تو یہ ہے کہ 3 دن سے عورتیں ہم سے الگ رہی ہیں، اور اگرچہ یہ معمولی سفر ہے تو بھی جب میں چلا تھا تب ان جوانوں کے برتن پاک تھے، تو آج ہی تو ضرور ہی وہ برتن پاک ہوں گے۔ تب کاہن نے مقدس روٹی اس کو دی، کیونکہ اور روٹیاں وہاں نہیں تھیں، فقط نظر کی روٹی تھی جو خداوند کے آگے سے اٹھائی گئی تھی، تاکہ اس کے عوض اس دن جب وہ اٹھائی جائے گرم روٹی رکھی جائے۔ اور وہاں اس دن ساؤل کے خادموں میں سے ایک شخص خداوند کے آگے رکا ہوا تھا، اس کا نام ادومی دویگ تھا، یہ ساؤل کے چرواہوں کا سردار تھا۔ پھر داؤد نے اخیملک سے پوچھا، کیا یہاں تیرے پاس کوئی نیزہ یا تلوار نہیں؟ کیونکہ میں اپنی تلوار اور اپنے ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لایا، کیونکہ بادشاہ کے کام کی جلدی تھی۔ اس کاہن نے کہا کہ فلسطی جولیت کی تلوار جسے تو نے الیہا کی وادی میں قتل کیا، کپڑے میں لپٹی ہوئی افود کے پیچھے رکھی ہے، اگر تو اسے لینا چاہتا ہے تو لے، اس کے سوا یہاں کوئی اور نہیں ہے۔ داؤد نے کہا، ویسی تو کوئی ہے ہی نہیں، وہی مجھے دے۔ اور داؤد اٹھا اور ساؤل کے خوف سے اسی دن بھاگا اور جات کے بادشاہ ایکس کے پاس چلا گیا۔ اور ایکس کے ملازموں نے اس سے کہا، کیا یہی اس ملک کا بادشاہ داؤد نہیں؟ کیا اسی کے بارے میں ناچتے وقت گا گا کر انہوں نے آپس میں نہیں کہا تھا کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا؟ داؤد نے یہ باتیں اپنے دل میں رکھیں اور جات کے بادشاہ ایکس سے نہایت ڈرا، سو وہ ان کے آگے دوسری چال چلا اور ان کے ہاتھ پڑ کر اپنے کو دیوانہ سا بنا لیا، اور پھاٹک کے کواڑوں پر لکیریں کھینچنے اور اپنی تھوک کو اپنی داڑھی پر بہانے لگا۔ تب ایکس نے اپنے نوکروں سے کہا، لو یہ آدمی تو سڑی ہے، تم اسے میرے پاس کیوں لائے؟ کیا مجھے سڑیوں کی ضرورت ہے جو تم اس کو میرے پاس لائے ہو کہ میرے سامنے سڑی پن کرے؟ کیا ایسا آدمی میرے گھر میں آنے پائے گا؟ پہلا سیموئیل 22واں باب۔ اور داؤد وہاں سے چلا اور ادولام کے مغارے میں بھاگ آیا، اور اس کے بھائی اور اس کے باپ کا سارا گھرانہ یہ سن کر اس کے پاس وہاں پہنچا، اور سب کنگال اور سب قرضدار اور سب بگڑے دل اس کے پاس جمع ہوئے، اور وہ ان کا سردار بنا، اور اس کے ساتھ قریباً 400 آدمی ہو گئے۔ اور وہاں سے داؤد مواب کے مصفا کو گیا، اور مواب کے بادشاہ سے کہا، میرے ماں باپ کو ذرا یہیں آ کر اپنے ہاں رہنے دے، جب تک کہ مجھے معلوم نہ ہو کہ خدا میرے لیے کیا کرے گا۔ اور وہ ان کو شاہ مواب کے سامنے لے آیا، سو وہ جب تک داؤد گھر میں رہا اسی کے ساتھ رہے۔ تب جاد نبی نے داؤد سے کہا، اس گھر میں مت رہ، روانہ ہو اور یہودا کے ملک میں جا۔ سو داؤد روانہ ہوا اور ہارت کے بن میں چلا گیا۔ اور ساؤل نے سنا کہ داؤد اور اس کے ساتھیوں کا پتہ لگا ہے، اور ساؤل اس وقت راما کے جبہ میں جھاؤ کے درخت کے نیچے اپنا بھالا اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، اور اس کے خادم اس کے چوگرد کھڑے تھے۔ تب ساؤل نے اپنے خادموں سے جو اس کے چوگرد کھڑے تھے کہا، سنو تو اے بنیامینیوں، کیا یسی کا بیٹا تم میں سے ہر ایک کو کھیت اور پاکستان دے گا، اور تم سب کو ہزاروں اور سینکڑوں کا سردار بنائے گا؟ اور جب تم سب نے میرے خلاف سازش کی ہے، اور جب میرا بیٹا یسی کے بیٹے سے عہد و پیمان کرتا ہے،
تو تم میں سے کوئی مجھ پر ظاہر نہیں کرتا، اور تم میں کوئی نہیں جو میرے لیے غمگین ہو اور مجھے بتائے کہ میرے بیٹے نے میرے نوکر کو میرے خلاف گھات لگانے کو ابھارا ہے، جیسا کہ آج کے دن ہے۔ تب ادومی دویگ نے، جو ساؤل کے خادموں کے برابر کھڑا تھا، جواب دیا کہ میں نے یسی کے بیٹے کو نوب میں اخیتوب کے بیٹے اخی ملک کاہن کے پاس آتے دیکھا، اور اس نے اس کے لیے خداوند سے سوال کیا اور اسے زادرا دیا اور فلسطی جولیت کی تلوار دی۔ تب بادشاہ نے اخیتوب کے بیٹے اخی ملک کاہن کو اور اس کے باپ کے سارے گھرانے کو، یعنی ان کاہنوں کو جو نوب میں تھے، بلوا بھیجا، اور وہ سب بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے۔ اور ساؤل نے کہا، اے اخیتوب کے بیٹے، تو سن۔ اس نے کہا، اے میرے مالک، میں حاضر ہوں۔ اور ساؤل نے اس سے کہا کہ تم نے، یعنی تو نے اور یسی کے بیٹے نے، کیوں میرے خلاف سازش کی کہ تو نے اسے روٹی اور تلوار دی اور اس کے لیے خدا سے سوال کیا تاکہ وہ میرے برخلاف اٹھ کر گھات لگائے، جیسا کہ آج کے دن ہے۔ تب اخی ملک نے بادشاہ کو جواب دیا کہ تیرے سب خادموں میں داؤد کی طرح امانت دار کون ہے؟ وہ بادشاہ کا داماد ہے اور تیرے دربار میں حاضر ہوا کرتا اور تیرے گھر میں معزز ہے، اور کیا میں نے آج ہی اس کے لیے خدا سے سوال کرنا شروع کیا؟ ایسی بات مجھ سے دور رہے۔ بادشاہ اپنے خادم پر اور میرے باپ کے سارے گھرانے پر کوئی الزام نہ لگائے، کیونکہ تیرا خادم ان باتوں کو کچھ نہیں جانتا، نہ تھوڑا نہ بہت۔ بادشاہ نے کہا، اے اخی ملک، تو اور تیرے باپ کا سارا گھرانہ ضرور مار ڈالا جائے گا۔ پھر بادشاہ نے ان سپاہیوں کو جو اس کے پاس کھڑے تھے حکم کیا کہ مڑو اور خداوند کے کاہنوں کو مار ڈالو، کیونکہ داؤد کے ساتھ ان کا بھی ہاتھ ہے۔ اور انہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بھاگا ہوا ہے، مجھے نہیں بتایا۔ لیکن بادشاہ کے خادموں نے خداوند کے کاہنوں پر حملہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانا نہ چاہا۔ تب بادشاہ نے دویگ سے کہا، تو مڑ اور ان کاہنوں پر حملہ کر۔ سو ادومی دویگ نے مڑ کر کاہنوں پر حملہ کیا، اور اس دن اس نے 85 آدمی جو کتان کے افود پہنے تھے قتل کیے، اور اس نے کاہنوں کے شہر نوب کو تلوار کی دھار سے مارا، اور مردوں اور عورتوں اور لڑکوں اور دودھ پیتے بچوں اور بیلوں اور گدھوں اور بھیڑ بکریوں کو تہ دیگ کیا۔ اور اخیتوب کے بیٹے اخی ملک کے بیٹوں میں سے ایک، جس کا نام ابی یاتر تھا، بچ نکلا اور داؤد کے پاس بھاگ گیا۔ اور ابی یاتر نے داؤد کو خبر دی کہ ساؤل نے خداوند کے کاہنوں کو قتل کر ڈالا ہے۔ داؤد نے ابی یاتر سے کہا، میں اسی دن جب ادومی دویگ وہاں ملا جان گیا تھا کہ وہ ضرور ساؤل کو خبر دے گا۔ تیرے باپ کے سارے گھرانے کے مارے جانے کا باعث میں ہوں، سو تو میرے ساتھ رہ اور مت ڈر۔ جو تیری جان کا خواہاں ہے وہ میری جان کا خواہاں ہے، سو تو میرے ساتھ سلامت رہے گا۔ پہلا سیموئیل 23واں باب۔ اور انہوں نے داؤد کو خبر دی کہ دیکھ، فلسطی کیلا سے لڑ رہے ہیں اور کھلیانوں کو لوٹ رہے ہیں۔ تب داؤد نے خداوند سے پوچھا کہ میں جاؤں اور ان فلسطیوں کو ماروں؟ خداوند نے داؤد کو فرمایا، جا، فلسطیوں کو مار اور کیلا کو بچا۔ اور داؤد کے لوگوں نے اس سے کہا کہ دیکھ، ہم تو یہیں یہودا میں ڈرتے ہیں، پس ہم کیلا کو جا کر فلسطی لشکروں کا سامنا کریں تو کتنا زیادہ نہ ڈر لگے گا۔ تب داؤد نے خداوند سے پھر سوال کیا۔ خداوند نے جواب دیا کہ اٹھ، کیلا کو جا،
کیونکہ میں فلسطینیوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ سو داؤد اور اس کے لوگ کیلا کو گئے اور فلسطینیوں سے لڑے اور ان کی معاشی لے آئے اور ان کو بڑی خون ریزی کے ساتھ قتل کیا۔ یوں داؤد نے کیلیوں کو بچایا۔ جب اخی ملک کا بیٹا ابیاتر داؤد کے پاس کیلا کو بھاگا تو اس کے ہاتھ میں ایک افود تھا جسے وہ ساتھ لے گیا تھا، اور ساؤل کو خبر ہوئی کہ داؤد کیلا میں آیا ہے۔ سو ساؤل کہنے لگا کہ خدا نے اسے میرے ہاتھ میں کر دیا، کیونکہ وہ ایسے شہر میں گھسا ہے جس میں پھاٹک اور اڑبنگے ہیں، تو قید ہو گیا ہے۔ اور ساؤل نے جنگ کے لیے اپنے سارے لشکر کو بلا لیا تاکہ کیلا میں جا کر داؤد اور اس کے لوگوں کو گھیر لے۔ اور داؤد کو معلوم ہو گیا کہ ساؤل اس کے خلاف بدی کی تدبیریں کر رہا ہے، سو اس نے ابیاتر کاہن سے کہا کہ افود یہاں لے آ۔ اور داؤد نے کہا، اے خداوند اسرائیل کے خدا، تیرے بندہ نے یہ قطعی سنا ہے کہ ساؤل کیلا کو آنا چاہتا ہے تاکہ میرے سبب سے شہر کو غارت کر دے۔ سو کیا کیلا کے لوگ مجھ کو اس کے حوالہ کر دیں گے؟ کیا ساؤل جیسا تیرے بندہ نے سنا ہے آئے گا؟ اے خداوند اسرائیل کے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنے بندہ کو بتا دے۔ خداوند نے کہا، وہ آئے گا۔ تب داؤد نے کہا کہ کیا کیلا کے لوگ مجھے اور میرے لوگوں کو ساؤل کے حوالہ کر دیں گے؟ خداوند نے کہا، وہ تجھے حوالہ کر دیں گے۔ تب داؤد اور اس کے لوگ جو قریباً 600 تھے اٹھ کر کیلا سے نکل گئے اور جہاں کہیں جا سکے چل دیے۔ اور ساؤل کو خبر ملی کہ داؤد کیلا سے نکل گیا، پس وہ جانے سے باز رہا۔ اور داؤد نے بیابان کے قلعوں میں سکونت کی اور دشت زیف کے کوہستانی ملک میں رہا، اور ساؤل ہر روز اس کی تلاش میں رہا، پر خدا نے اس کو اس کے ہاتھ میں حوالہ نہ کیا۔ اور داؤد نے دیکھا کہ ساؤل اس کی جان لینے کو نکلا ہے۔ اس وقت داؤد دشت زیف کے بن میں تھا، اور ساؤل کا بیٹا یونتن اٹھ کر داؤد کے پاس بن میں گیا، اور خدا میں اس کا ہاتھ مضبوط کیا۔ اس نے اس سے کہا، تو مت ڈر، کیونکہ تو میرے باپ ساؤل کے ہاتھ میں نہیں پڑے گا، اور تو اسرائیل کا بادشاہ ہوگا، اور میں تجھ سے دوسرے درجہ پر ہوں گا۔ یہ میرے باپ ساؤل کو بھی معلوم ہے۔ اور ان دونوں نے خداوند کے آگے عہد و پیمان کیا، اور داؤد بن میں ٹھہرا رہا، اور یونتن اپنے گھر کو گیا۔ تب زیف کے لوگ جبہ میں ساؤل کے پاس جا کر کہنے لگے، کیا داؤد ہمارے درمیان کوہ حقیلہ کے بن کے قلعوں میں دشت کے جنوب کی طرف چھپا نہیں ہے؟ سو اب اے بادشاہ، تیرے دل کو جو بڑی آرزو آنے کی ہے اس کے مطابق آ، اور اس کو بادشاہ کے ہاتھ میں حوالہ کرنا ہمارا ذمہ رہا۔ تب ساؤل نے کہا، خداوند کی طرف سے تم مبارک ہو، کیونکہ تم نے مجھ پر رحم کیا۔ سو اب ذرا جا کر سب کچھ اور پکا کر لو، اور اس کی جگہ کو دیکھ کر جان لو کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے اور کس نے اسے وہاں دیکھا ہے، کیونکہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ وہ بڑی چالاکی سے کام کرتا ہے۔ سو تم دیکھ بھال کر جہاں جہاں وہ چھپا کرتا ہے ان ٹھکانوں کا پتہ لگا کر ضرور میرے پاس پھر آؤ، اور میں تمہارے ساتھ چلوں گا، اور اگر وہ اس ملک میں کہیں بھی ہو تو میں اسے یہودا کے ہزاروں ہزار میں سے ڈھونڈ نکالوں گا۔ سو وہ اٹھے اور ساؤل سے پیشتر زیف کو گئے، لیکن داؤد اور اس کے لوگ ماؤن کے بیابان میں تھے جو دشت کے جنوب کی طرف میدان میں تھا۔ اور ساؤل اور اس کے لوگ اس کی تلاش میں نکلے، اور داؤد کو خبر پہنچی۔ سو وہ چٹان پر سے اتر آیا اور ماؤن کے بیابان میں رہنے لگا۔ اور ساؤل نے یہ سن کر
माउन के बियाबान में दाऊद का पीछा किया, और साउल पहाड़ की इस तरफ और दाऊद और उसके लोग पहाड़ की उस तरफ चल रहे थे। और दाऊद साउल के खौफ से निकल जाने की जल्दी कर रहा था, इसलिए कि साउल और उसके लोगों ने दाऊद को और उसके लोगों को पकड़ने के लिए घेर लिया था। लेकिन एक कासिद ने आकर साउल से कहा कि जल्दी चल, क्योंकि फिलिस्तियों ने मुल्क पर हमला किया है। सो साउल दाऊद का पीछा छोड़कर फिलिस्तियों का मुकाबला करने को गया। इसलिए उन्होंने उस जगह का नाम सले हम खलूत रखा, और दाऊद वहां से चला गया और ऐन जदी के किलों में रहने लगा। पहला शमूएल 24वां बाब। जब साउल फिलिस्तियों का पीछा करके लौटा तो उसे खबर मिली कि दाऊद ऐन जदी के बियाबान में है। सो साउल सब इस्राएलियों में से 3000 छेदा मर्द लेकर जंगली बकरों की चट्टानों पर दाऊद और उसके लोगों की तलाश में चला, और वो रास्ता में भेड़ सालों के पास पहुंचा, जहां एक गार था, और साउल उस गार में फरागत करने घुसा, और दाऊद अपने लोगों समेत उस गार के अंदरूनी खानों में बैठा था। और दाऊद के लोगों ने उससे कहा, देख, ये वो दिन है जिसकी बाबत खुदावंद ने तुझसे कहा था कि देख, मैं तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में करूंगा, और जो तेरा जी चाहे सो तू उससे करना। सो दाऊद उठकर साउल के जुब्बा का दामन चुपके से काट ले गया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि दाऊद का दिल बेचैन हुआ, इसलिए कि उसने साउल के जुब्बा का दामन काट लिया था। और उसने अपने लोगों से कहा कि खुदावंद न करे कि मैं अपने मालिक से, जो खुदावंद का ममसू है, ऐसा काम करूं कि अपना हाथ उस पर चलाऊं, इसलिए कि वो खुदावंद का ममसू है। सो दाऊद ने अपने लोगों को ये बातें कहकर रोका और उनको साउल पर हमला करने ना दिया। और साउल उठकर गार से निकला और अपनी राह ली, और बाद उसके दाऊद भी उठा और उस गार में से निकला और साउल के पीछे पुकार कर कहने लगा, ऐ मेरे मालिक बादशाह। जब साउल ने पीछे फिरकर देखा तो दाऊद ने ऊंधे मुंह गिरकर सिजदा किया। और दाऊद ने साउल से कहा, तू क्यों ऐसे लोगों की बातों को सुनता है जो कहते हैं कि दाऊद तेरी बदी चाहता है? देख, आज के दिन तूने अपनी आंखों से देखा कि खुदावंद ने गार में आज ही तुझे मेरे हाथ में कर दिया, और बाजों ने मुझसे कहा भी कि तुझे मार डालूं, पर मेरी आंखों ने तेरा लिहाज किया, और मैंने कहा कि मैं अपने मालिक पर हाथ नहीं चलाऊंगा, क्योंकि वो खुदावंद का ममसू है। मां सवाए इसके, ऐ मेरे बाप, देख, ये भी देख कि तेरे जुब्बे का दामन मेरे हाथ में है, और चूंकि मैंने तेरे जुब्बा का दामन काटा और तुझे मार नहीं डाला, सो तू जान ले और देख ले कि मेरे हाथ में किसी तरह की बदी या बुराई नहीं, और मैंने तेरा गुनाह नहीं किया, गो तू मेरी जान लेने के दर पे है। खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे, और खुदावंद तुझसे मेरा इंतकाम ले, पर मेरा हाथ तुझ पर नहीं उठेगा। कदीम लोगों की मिसल है कि बुरों से बुराई होती है, पर मेरा हाथ तुझ पर नहीं उठेगा। इस्राएल का बादशाह किसके पीछे निकला? तू किसके पीछे पड़ा है? एक मरे हुए कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे? बस खुदावंद ही मुंसिफ हो और मेरे और तेरे दरमियान फैसला करे, और देखे और मेरा मुकदमा लड़े, और तेरे हाथ से मुझे छुड़ाए। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद ये बातें साउल से कह चुका, तो साउल ने कहा, ऐ मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरी आवाज है? और साउल चिल्लाकर रोने लगा। और उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे ज्यादा सादिक है,
اس لیے کہ تو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، حالانکہ میں نے تیرے ساتھ برائی کی۔ اور تو نے آج کے دن ظاہر کر دیا کہ تو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کیونکہ جب خداوند نے مجھے تیرے ہاتھ میں کر دیا تو نے مجھے قتل نہ کیا۔ بھلا کیا کوئی اپنے دشمن کو پا کر اسے سلامت جانے دیتا ہے؟ سو خداوند اس نیکی کے عوض جو تو نے مجھ سے آج کے دن کی، تجھ کو نیک جزا دے۔ اور اب دیکھ، میں خوب جانتا ہوں کہ تو یقیناً بادشاہ ہوگا، اور اسرائیل کی سلطنت تیرے ہاتھ میں پڑ کر قائم ہوگی۔ سو اب مجھ سے خداوند کی قسم کھا کہ تو میرے بعد میری نسل کو ہلاک نہیں کرے گا، اور میرے باپ کے گھرانے میں سے میرے نام کو مٹا نہیں ڈالے گا۔ سو داؤد نے ساؤل سے قسم کھائی، اور ساؤل گھر کو چلا گیا، پر داؤد اور اس کے لوگ اس گھر میں جا بیٹھے۔ پہلا سیموئیل 25واں باب۔ اور سیموئیل مر گیا، اور سب اسرائیلی جمع ہوئے، اور انہوں نے اس پر نوحہ کیا، اور اسے راما میں اسی کے گھر میں دفن کیا۔ اور داؤد اٹھ کر دشت فاران کو چلا گیا، اور معاون میں ایک شخص رہتا تھا جس کی ملکیت کرمل میں تھی۔ یہ شخص بہت بڑا تھا، اور اس کے پاس 3000 بھیڑیں اور 1000 بکریاں تھیں، اور یہ کرمل میں اپنی بھیڑوں کے بال کتر رہا تھا۔ اس شخص کا نام نابال اور اس کی بیوی کا نام ابیجیل تھا۔ یہ عورت بڑی سمجھدار اور خوبصورت تھی، پر وہ مرد بڑا بے ادب اور بدکار تھا، اور وہ کالب کے خاندان سے تھا۔ اور داؤد نے بیابان میں سنا کہ نابال اپنی بھیڑوں کے بال کتر رہا ہے۔ سو داؤد نے 10 جوان روانہ کیے، اور اس نے ان جوانوں سے کہا کہ تم کرمل پر چڑھ کر نابال کے پاس جاؤ، اور میرا نام لے کر اسے سلام کہو، اور اس خوشحال آدمی سے یوں کہو کہ تیری اور تیرے گھر کی اور تیرے مال و اسباب کی سلامتی ہو۔ میں نے اب سنا ہے کہ تیرے ہاں بال کترنے والے ہیں، اور تیرے چرواہے ہمارے ساتھ رہے، اور ہم نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا، اور جب تک وہ کرمل میں ہمارے ساتھ رہے ان کی کوئی چیز کھوئی نہ گئی۔ تو اپنے جوانوں سے پوچھ، اور وہ تجھے بتائیں گے۔ پس ان جوانوں پر تیرے کرم کی نظر ہو، اس لیے کہ ہم اچھے دن آئے ہیں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ جو کچھ تیرے ہاتھ میں آئے، اپنے خادموں کو اور اپنے بیٹے داؤد کو عطا کر۔ سو داؤد کے جوانوں نے جا کر نابال سے داؤد کا نام لے کر یہ باتیں کہیں، اور چپ ہو رہے۔ نابال نے داؤد کے خادموں کو جواب دیا کہ داؤد کون ہے، اور یسی کا بیٹا کون ہے؟ ان دنوں بہت سے نوکر ایسے ہیں جو اپنے آقا کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں۔ کیا میں اپنی روٹی اور پانی اور ذبیحے جو میں نے اپنے کترنے والوں کے لیے ذبح کیے ہیں لے کر ان لوگوں کو دوں جن کو میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں کے ہیں؟ سو داؤد کے جوان الٹے پاؤں پھرے اور لوٹ گئے، اور آ کر یہ سب باتیں اسے بتائیں۔ تب داؤد نے اپنے لوگوں سے کہا، اپنی اپنی تلوار باندھ لو۔ سو ہر ایک نے اپنی تلوار باندھی، اور داؤد نے بھی اپنی تلوار حمائل کی۔ سو قریباً 400 جوان داؤد کے پیچھے چلے، اور 200 اسباب کے پاس رہے۔ اور جوانوں میں سے ایک نے نابال کی بیوی ابیجیل سے کہا کہ دیکھ، داؤد نے بیابان سے ہمارے آقا کو مبارکباد دینے کو قاصد بھیجے، پر وہ ان پر جھنجلایا۔ لیکن ان لوگوں نے ہم سے بڑی نیکی کی، اور ہمارا نقصان نہیں ہوا، اور میدانوں میں جب تک ہم ان کے ساتھ رہے
हमारी कोई चीज गुम न हुई, बल्कि जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरी चराते रहे, वो रात दिन हमारे लिए गोया दीवार थे। सो अब सोच समझ ले कि तू क्या करेगी, क्योंकि हमारे आका और उसके सब घराने के खिलाफ बदी का मंसूबा बांधा गया है, क्योंकि ये ऐसा खबीस आदमी है कि कोई इससे बात नहीं कर सकता। तब अबीजेल ने जल्दी की और 200 रोटियां और मैं के 2 मशकीजे और 5 पकी पकाई भेड़ें और भुने हुए अनाज के 5 पैमाने और किशमिश के 100 खूशे और इंजीर की 200 टिक्कियां साथ लीं और उनको गधों पर लाद लिया और अपने चाकरों से कहा, तुम मुझसे आगे जाओ, देखो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। और उसने अपने शोहर नाबाल को खबर ना की। और ऐसा हुआ कि जो ही वो गधे पर चढ़कर पहाड़ की आड़ से उतरी, दाऊद अपने लोगों समेत उतरते हुए उसके सामने आया और वो उनको मिली। और दाऊद ने कहा था कि मैंने इस पाजी के सब माल की जो बियाबान में था बेफायदा इस तरह निगहबानी की कि उसकी चीजों में से कोई चीज गुम न हुई, क्योंकि उसने नेकी के बदले मुझसे बदी की। सो अगर मैं सुबह की रोशनी होने तक उसके लोगों में से एक लड़का भी बाकी छोड़ूं, तो खुदा दाऊद के दुश्मनों से ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा ही करेगा। और अबीजेल ने जो दाऊद को देखा तो जल्दी की और गधे से उतरी और दाऊद के आगे औंधी गिरी और जमीन पर सरनगू हो गई। और वो उसके पांव पर गिरकर कहने लगी, मुझ पर ऐ मेरे मालिक, मुझी पर ये गुनाह हो, और जरा अपनी लौंडी को इजाजत दे कि तेरे कान में कुछ कहे, और तू अपनी लौंडी की अर्ज सुन। मैं तेरी मिन्नत करती हूं कि मेरा मालिक उस खबीस आदमी नाबाल का कुछ ख्याल ना करे, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वो है। उसका नाम नाबाल है और हमाकत उसके साथ है। लेकिन मैंने जो तेरी लौंडी हूं अपने मालिक के जवानों को जिनको तूने भेजा था नहीं देखा। और अब ऐ मेरे मालिक, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान ही की सौगंध कि खुदावंद ने जो तुझे खून रेजी से और अपने ही हाथों अपना इंतकाम लेने से बाज रखा है, इसलिए तेरे दुश्मन और मेरे मालिक के बदखवा नाबाल की मानंद ठहरे। अब ये हदिया जो तेरी लौंडी अपने मालिक के हजूर लाई है, उन जवानों को जो मेरे खुदा की पैरवी करते हैं दिया जाए। तू अपनी लौंडी का गुनाह मुआफ कर दे, क्योंकि खुदावंद यकीनन मेरे मालिक का घर कायम रखेगा, इसलिए कि मेरा मालिक खुदावंद की लड़ाइयां लड़ता है और तुझ में तमाम उम्र बुराई नहीं पाई जाएगी। और गो इंसान तेरा पीछा करने और तेरी जान लेने को उठे, तो भी मेरे मालिक की जान जिंदगी के लुक बचा में खुदावंद तेरे खुदा के साथ बंधी रहेगी। पर तेरे दुश्मनों की जाने वो गोया फलाखन में रख कर फेंक देगा। और जब खुदावंद मेरे मालिक से वो सब नेकियां जो उसने तेरे हक में फरमाई हैं कर चुकेगा और तुझको इस्राएल का सरदार बना देगा, तो मुझे इसका गम और मेरे मालिक को ये दिली सदमा ना होगा कि तूने बेसबब खून बहाया या मेरे मालिक ने अपना इंतकाम लिया। और जब खुदावंद मेरे मालिक से भलाई करे तो तू अपनी लौंडी को याद करना। दाऊद ने अबीजेल से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा मुबारक हो, जिसने तुझे आज के दिन मुझसे मिलने को भेजा, और तेरी अक्लमंदी मुबारक। तू खुद भी मुबारक हो, जिसने मुझको आज के दिन खून रेजी और अपने हाथों
اپنا انتقام لینے سے باز رکھا، کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم، جس نے مجھے تجھ کو نقصان پہنچانے سے روکا کہ اگر تو جلدی نہ کرتی اور مجھ سے ملنے کو نہ آتی تو صبح کی روشنی تک نابال کے لیے ایک لڑکا بھی نہ رہتا۔ اور داؤد نے اس کے ہاتھ سے جو کچھ وہ اس کے لیے لائی تھی قبول کیا، اور اس سے کہا اپنے گھر سلامت جا۔ دیکھ، میں نے تیری بات مانی اور تیرا لحاظ کیا۔ اور ابیجیل نابال کے پاس آئی اور دیکھا کہ اس نے اپنے گھر میں شاہانہ ضیافت کی طرح ضیافت کر رکھی ہے، اور نابال کا دل اس کے پہلو میں مگن ہے، اس لیے کہ وہ نشہ میں چور تھا۔ سو اس نے اس سے صبح کی روشنی تک نہ تھوڑا نہ بہت کچھ نہ کہا۔ صبح کو جب نابال کا نشہ اتر گیا تو اس کی بیوی نے یہ باتیں اسے بتائیں، تب اس کا دل اس کے پہلو میں مردہ ہو گیا، اور وہ پتھر کی مانند سن پڑ گیا۔ اور 10 دن کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے نابال کو مارا اور وہ مر گیا۔ جب داؤد نے سنا کہ نابال مر گیا تو وہ کہنے لگا کہ خداوند مبارک ہو، جو نابال سے میری رسوائی کا مقدمہ لڑا اور اپنے بندہ کو بدی سے باز رکھا۔ اور خداوند نے نابال کی شرارت کو اسی کے سر پر لادا۔ اور داؤد نے ابیجیل کے بارہ میں پیغام بھیجا تاکہ اس سے بیعہ کرے۔ اور جب داؤد کے خادم کرمل میں ابیجیل کے پاس آئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ داؤد نے ہم کو تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم تجھے اس سے بیانے کو لے جائیں۔ سو وہ اٹھی اور زمین پر اوندھے منہ گری اور کہنے لگی کہ دیکھ، تیری لونڈی تو نوکر ہے، تاکہ اپنے مالک کے خادموں کے پاؤں دھوئے۔ ابیجیل نے جلدی کی اور اٹھ کر گدھے پر سوار ہوئی اور اپنی 5 لونڈیاں جو اس کے جلوں میں تھیں ساتھ لے لیں، اور وہ داؤد کے قاصدوں کے پیچھے پیچھے گئی اور اس کی بیوی بنی۔ اور داؤد نے یزریل کی اخیو نوم کو بھی بیاہ لیا، سو وہ دونوں اس کی بیویاں بنی۔ اور ساؤل نے اپنی بیٹی میکل کو، جو داؤد کی بیوی تھی، لیس کے بیٹے جلمی فلیتی کو دے دیا تھا۔ پہلا سیموئیل 26واں باب۔ اور زیفی جبہ میں ساؤل کے پاس جا کر کہنے لگا، کیا داؤد ہکیلا کے پہاڑ میں جو دشت کے سامنے ہے چھپا ہوا نہیں؟ تب ساؤل اٹھا اور 3000 چنے ہوئے اسرائیلی مرد اپنے ساتھ لے کر دشت زیف کو گیا تاکہ اس دشت میں داؤد کو تلاش کرے۔ اور ساؤل ہکیلا کے پہاڑ میں جو دشت کے سامنے ہے راستہ کے کنارے خیمہ زن ہوا، پر داؤد دشت میں رہا۔ اور اس نے دیکھا کہ ساؤل اس کے پیچھے دشت میں آیا ہے۔ پس داؤد نے جاسوس بھیج کر معلوم کر لیا کہ ساؤل فی الحقیقت آیا ہے۔ تب داؤد اٹھ کر ساؤل کی خیمہ گاہ میں آیا اور وہ جگہ دیکھی جہاں ساؤل اور نیر کا بیٹا اب نیر بھی، جو اس کے لشکر کا سردار تھا، آرام کر رہے تھے۔ اور ساؤل گاڑیوں کی جگہ کے بیچ سوتا تھا، اور لوگ اس کے گردا گرد ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ تب داؤد نے ہتی اخی ملک اور زویبہ کے بیٹے ابیشے سے، جو یوآب کا بھائی تھا، کہا، کون میرے ساتھ ساؤل کے پاس خیمہ گاہ میں چلے گا؟ ابیشے نے کہا، میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ سو داؤد اور ابیشے رات کو لشکر میں گھسے اور دیکھا کہ ساؤل گاڑیوں کی جگہ کے بیچ میں پڑا سو رہا ہے، اور اس کا نیزہ اس کے سرہانے زمین میں گڑا ہوا ہے۔
اور اب نیر اور لشکر کے لوگ اس کے گرد پڑے ہیں۔ تب ابیشے نے داؤد سے کہا، خدا نے آج کے دن تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، سو اب تو ذرا مجھ کو اجازت دے کہ نیزہ کے ایک ہی وار میں اسے زمین سے پیوند کر دوں، اور میں اس پر دوسرا وار کرنے کا بھی نہیں۔ داؤد نے ابیشے سے کہا، اسے قتل نہ کر، کیونکہ کون ہے جو خداوند کے ممسو پر ہاتھ اٹھائے اور بے گناہ ٹھہرے؟ اور داؤد نے یہ بھی کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، خداوند آپ اس کو مارے گا، یا اس کی موت کا دن آئے گا، یا وہ جنگ میں جا کر مر جائے گا، لیکن خداوند نہ کرے کہ میں خداوند کے ممسو پر ہاتھ چلاؤں۔ پر ذرا اس کے سرہانے سے یہ نیزہ اور پانی کی سراہی اٹھا لے، پھر ہم چلے چلیں۔ سو داؤد نے نیزہ اور پانی کی سراہی ساؤل کے سرہانے سے اٹھا لی، اور وہ چل دیے، اور نہ کسی آدمی نے یہ دیکھا، اور نہ کسی کو خبر ہوئی، اور نہ کوئی جاگا، کیونکہ وہ سب کے سب سوتے تھے، اس لیے کہ خداوند کی طرف سے ان پر گہری نیند آئی ہوئی تھی۔ پھر داؤد دوسری طرف جا کر اس پہاڑ کی چوٹی پر دور کھڑا رہا، اور ان کے درمیان ایک بڑا فاصلہ تھا، اور داؤد نے ان لوگوں کو اور نیر کے بیٹے ابنیر کو پکار کر کہا کہ اے ابنیر، تو جواب نہیں دیتا۔ ابنیر نے جواب دیا، تو کون ہے جو بادشاہ کو پکارتا ہے؟ داؤد نے ابنیر سے کہا، کیا تو بڑا بہادر نہیں؟ اور کون بنی اسرائیل میں تیرا نظیر ہے؟ پس کس لیے تو نے اپنے مالک بادشاہ کی نگہبانی نہ کی؟ کیونکہ ایک شخص تیرے مالک بادشاہ کو قتل کرنے گھسا تھا، پس یہ کام تو نے کچھ اچھا نہ کیا۔ خداوند کی حیات کی قسم، تم واجب القتل ہو، کیونکہ تم نے اپنے مالک کی جو خداوند کا ممسو ہے نگہبانی نہ کی۔ اب ذرا دیکھ کہ بادشاہ کا بھالا اور پانی کی سراہی جو اس کے سرہانے تھی کہاں ہیں؟ تب ساؤل نے داؤد کی آواز پہچانی اور کہا، اے میرے بیٹے داؤد، کیا یہ تیری آواز ہے؟ داؤد نے کہا، اے میرے مالک بادشاہ، یہ میری ہی آواز ہے۔ اور اس نے کہا، میرا مالک کیوں اپنے خادم کے پیچھے پڑا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے اور مجھ میں کیا بدی ہے؟ سو اب ذرا میرا مالک بادشاہ اپنے بندہ کی باتیں سنے۔ اگر خداوند نے تجھ کو میرے خلاف ابھارا ہو تو وہ کوئی ہدیہ منظور کرے، اور اگر یہ آدمیوں کا کام ہو تو وہ خداوند کے آگے مالون ہوں، کیونکہ انہوں نے آج کے دن مجھ کو خارج کیا ہے کہ میں خداوند کی دی ہوئی میراث میں شامل نہ رہوں، اور مجھ سے کہتے ہیں، جا اور دیوتاؤں کی عبادت کر۔ سو اب خداوند کی حضوری سے الگ میرا خون زمین پر نہ بہے، کیونکہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ایک پسو ڈھونڈنے کو اس طرح نکلا ہے جیسے کوئی پہاڑوں پر تیتر کا شکار کرتا ہو۔ تب ساؤل نے کہا کہ میں نے خطا کی، اے میرے بیٹے داؤد لوٹ آ، کیونکہ میں پھر تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس لیے کہ میری جان آج کے دن تیری نگاہ میں قیمتی ٹھہری۔ دیکھ، میں نے حماقت کی اور نہایت بڑی بھول مجھ سے ہوئی۔ داؤد نے جواب دیا، اے بادشاہ، اس بھالا کو دیکھ، 100 جوانوں میں سے کوئی آ کر اسے لے جائے، اور خداوند ہر شخص کو اس کی صداقت اور دیانتداری کے موافق جزا دے گا، کیونکہ خداوند نے آج تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا تھا۔ پر میں نے نہ چاہا کہ خداوند کے ممسو پر ہاتھ اٹھاؤں، اور دیکھ،
जिस तरह तेरी जिंदगी आज मेरी नजर में गिरां कदर ठहरी, इसी तरह मेरी जिंदगी खुदावंद की निगाह में गिरां कदर हो, और वो मुझे सब तकलीफों से रिहाई बख्शे। तब साउल ने दाऊद से कहा, ऐ मेरे बेटे दाऊद, तू मुबारक हो, तू बड़े बड़े काम करेगा और जरूर फतहमंद होगा। सो दाऊद अपनी राह चला गया और साउल अपने मकान को लौटा। पहला शमूएल 27वां बाब। और दाऊद ने अपने दिल में कहा कि अब मैं किसी न किसी दिन साउल के हाथ से हलाक हूंगा। बस मेरे लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं कि मैं फिलिस्तियों की सरजमीन को भाग जाऊं और साउल मुझसे नाउमीद होकर बनी इस्राएल की सरहदों में फिर मुझे नहीं ढूंढेगा। यूं मैं उसके हाथ से बच जाऊंगा। सो दाऊद उठा और अपने साथ के 600 जवानों को लेकर जात के बादशाह मौक के बेटे एकस के पास गया। और दाऊद और उसके लोग जात में एकस के साथ अपने अपने खानदान समेत रहने लगे। और दाऊद के साथ भी उसकी दोनों बीवियां यानी यजरेली अखी नोआम और नाबाल की बीवी करमली अभी जेल थी। और साउल को खबर मिली कि दाऊद जात को भाग गया। तब उसने फिर कभी उसकी तलाश ना की। और दाऊद ने एकस से कहा कि अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो मुझे इस मुल्क के शहरों में कहीं जगह दिला दे ताकि मैं वहां बसूं। तेरा खादिम तेरे साथ दारुल सल्तनत में क्यों रहे। सो एकस ने उस दिन सिखलाज उसे दिया। इसलिए सिखलाज आज के दिन तक यहूदा के बादशाहों का है। और दाऊद फिलिस्तियों की सरजमीन में कुल 1 बरस और 4 महीने तक रहा। और दाऊद और उसके लोगों ने जाकर जसोरियों और जजेरियों और अमालीकियों पर हमला किया, क्योंकि वो शौर की राह से मिस्र की हद तक उस सरजमीन के कदीम बाशिंदे थे। और दाऊद ने उस सरजमीन को तबाह कर डाला और औरत मर्द किसी को जीता ना छोड़ा। और उनकी भेड़ बकरियां और बैल और गधे और ऊंट और कपड़े लेकर लौटा और एकस के पास गया। एकस ने पूछा कि आज तुमने किधर लूट मार की। दाऊद ने कहा, यहूदा के जनूब और यरमेलियों के जनूब और कैनियों के जनूब में। और दाऊद उनमें से एक मर्द या औरत को भी जीता बचाकर जात में नहीं लाता था और कहता था कि कहीं वो हमारी कलाई ना खोल दें और कह दें कि दाऊद ने ऐसा ऐसा किया। और जब से वो फिलिस्तियों की मुमलकत में बसा है तब से उसका यही तरीका रहा है। और एकस ने दाऊद का यकीन करके कहा कि उसने अपनी कौम इस्राएल को अपनी तरफ से कमाल नफरत दिला दी है। सो अब हमेशा ये मेरा खादिम रहेगा। पहला शमूएल 28वां बाब। और उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि फिलिस्तियों ने अपनी फौजें जंग के लिए जमा की ताकि इस्राएल से लड़ें। और एकस ने दाऊद से कहा, तू यकीन जान कि तुझे और तेरे लोगों को लश्कर में होकर मेरे साथ जाना होगा। दाऊद ने एकस से कहा, फिर जो कुछ तेरा खादिम करेगा वो तुझे मालूम भी हो जाएगा। एकस ने दाऊद से कहा, फिर तो सदा के लिए तुझको मैं अपने सिर का निगहबान ठहराऊंगा। और शमूएल मर चुका था और सब इस्राएलियों ने उस पर नोहा करके उसे उसके शहर रामा में दफन किया था। और साउल ने जिन्नात के आशनाओं और अफसून गरों को मुल्क से खारिज कर दिया था।
اور فلسطی جمع ہوئے اور آ کر شونیم میں ڈیرے ڈالے، اور ساؤل نے بھی سب اسرائیلیوں کو جمع کیا، اور وہ جلبوع میں خیمہ زن ہوئے۔ اور جب ساؤل نے فلسطیوں کا لشکر دیکھا تو ہراساں ہوا، اور اس کا دل بہت کانپنے لگا۔ اور جب ساؤل نے خداوند سے سوال کیا تو خداوند نے اسے نہ تو خوابوں اور نہ اوریم اور نہ نبیوں کے وسیلہ سے کوئی جواب دیا۔ تب ساؤل نے اپنے ملازموں سے کہا، کوئی ایسی عورت میرے لیے تلاش کرو جس کا آشنا جن ہو، تاکہ میں اس کے پاس جا کر اس سے پوچھوں۔ اس کے ملازموں نے اس سے کہا، دیکھ عین دور میں ایک عورت ہے جس کا آشنا جن ہے۔ سو ساؤل نے اپنا بھیس بدل کر دوسری پوشاک پہنی اور 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر چلا، اور وہ رات کو اس عورت کے پاس آئے اور اس سے کہا، ذرا میری خاطر جن کے ذریعہ سے میرا فال کھول، اور جس کا نام میں تجھے بتاؤں اسے اوپر بلا دے۔ تب اس عورت نے اس سے کہا، دیکھ تو جانتا ہے کہ ساؤل نے کیا کیا، کہ اس نے جنات کے آشناؤں اور افسون گروں کو ملک سے کاٹ ڈالا ہے، پس تو کیوں میری جان کے لیے پھندا لگاتا ہے تاکہ مجھے مروا ڈالے؟ تب ساؤل نے خداوند کی قسم کھا کر کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، اس بات کے لیے تجھے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ تب اس عورت نے کہا، میں کس کو تیرے لیے اوپر بلا دوں؟ اس نے کہا، سیموئیل کو میرے لیے بلا دے۔ جب اس عورت نے سیموئیل کو دیکھا تو بلند آواز سے چلائی، اور اس عورت نے ساؤل سے کہا، تو نے مجھ سے کیوں دغا کی، کیونکہ تو ساؤل ہے۔ تب بادشاہ نے اس سے کہا، ہراساں مت ہو، تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس نے ساؤل سے کہا، مجھے ایک دیوتا زمین سے اوپر آتے دکھائی دیتا ہے۔ تب اس نے اس سے کہا، اس کی شکل کیسی ہے؟ اس نے کہا، ایک بڈھا اوپر کو آ رہا ہے اور جبہ پہنے ہے۔ تب ساؤل جان گیا کہ وہ سیموئیل ہے، اور اس نے منہ کے بل گر کر زمین پر سجدہ کیا۔ سیموئیل نے ساؤل سے کہا، تو نے کیوں مجھے بے چین کیا کہ مجھے اوپر بلوایا؟ ساؤل نے جواب دیا، میں سخت پریشان ہوں، کیونکہ فلسطی مجھ سے لڑتے ہیں، اور خدا مجھ سے الگ ہو گیا ہے، اور نہ تو نبیوں اور نہ خوابوں کے وسیلہ سے مجھے جواب دیتا ہے۔ اس لیے میں نے تجھے بلایا تاکہ تو مجھے بتائے کہ میں کیا کروں۔ سیموئیل نے کہا، پس تو مجھ سے کس لیے پوچھتا ہے، جس حال کہ خداوند تجھ سے الگ ہو گیا اور تیرا دشمن بنا ہے، اور خداوند نے جیسا میری معرفت کہا تھا ویسا ہی کیا ہے۔ خداوند نے تیرے ہاتھ سے سلطنت چاک کر لی اور تیرے پڑوسی داؤد کو عنایت کی ہے، اس لیے کہ تو نے خداوند کی بات نہیں مانی اور امالیکیوں سے اس کے قہر شدید کے موافق پیش نہیں آیا۔ اسی سبب سے خداوند نے آج کے دن تجھ سے یہ برتاؤ کیا، ماں سوائے اس کے خداوند تیرے ساتھ اسرائیلیوں کو بھی فلسطیوں کے ہاتھ میں کر دے گا، اور کل تو اور تیرے بیٹے میرے ساتھ ہوگے، اور خداوند اسرائیلی لشکر کو بھی فلسطیوں کے ہاتھ میں کر دے گا۔ تب ساؤل فوراً زمین پر لمبا ہو کر گرا، اور سیموئیل کی باتوں کے سبب سے نہایت ڈر گیا، اور اس میں کچھ قوت باقی نہ رہی، کیونکہ اس نے اس سارے دن اور ساری رات روٹی نہیں کھائی تھی۔ تب وہ عورت ساؤل کے پاس آئی اور دیکھا کہ وہ نہایت پریشان ہے، سو اس نے اس سے کہا، دیکھ تیری لونڈی نے تیری بات مانی،
और मैंने अपनी जान अपनी हथेली पर रखी, और जो बातें तूने मुझसे कही मैंने उनको माना है। सो अब मैं तेरी मिन्नत करती हूँ कि तू अपनी लौंडी की बात सुन, और मुझे इजाजत दे कि रोटी का टुकड़ा तेरे आगे रखूं। तू खा, ताकि जब तू अपनी राह ले तो तुझे ताकत मिले। पर उसने इनकार किया और कहा, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन उसके मुलाजिम उस औरत के साथ मिलकर उससे बजिद हुए। तब उसने उनका कहा माना और जमीन पर से उठकर पलंग पर बैठ गया। उस औरत के घर में एक मोटा बछड़ा था, सो उसने जल्दी की और उसे ज़िबा किया और आटा लेकर गूंधा और बेखमीरी रोटियां पकाईं और उनको साउल और उसके मुलाजमों के आगे लाई और उन्होंने खाया। तब वो उठे और उसी रात चले गए। पहला शमूएल 29वां बाब। और फलिस्ती अपने सारे लश्कर को अफीक में जमा करने लगे, और इस्राएली उस चश्मा के नजदीक जो यजरेल में है खैमाजन हुए, और फलिस्तियों के उमरा सैकड़ों और हजारों के साथ आगे आगे चल रहे थे। और दाऊद अपने लोगों समेत एकस के साथ पीछे पीछे जा रहा था। तब फलिस्ती अमीरों ने कहा, इन इब्रानियों का यहाँ क्या काम है? एकस ने फलिस्ती अमीरों से कहा, क्या ये इस्राएल के बादशाह साउल का खादिम दाऊद नहीं, जो इतने दिनों बल्कि इतने बरसों से मेरे साथ है, और मैंने जब से वो मेरे पास भाग आया है आज के दिन तक उसमें कुछ बदी नहीं पाई। लेकिन फिलिस्ती उमरा उससे नाराज हुए, और फिलिस्ती उमरा ने उससे कहा, इस शख्स को लौटा दे कि वो अपनी जगह को जो तूने उसके लिए ठहराई है वापस जाए। उसे हमारे साथ जंग पर ना जाने दे, ता ऐसा न हो कि जंग में वो हमारा मुखालिफ हो, क्योंकि वो अपने आका से कैसे मेल करेगा? क्या इन्हीं लोगों के सिरों से नहीं? क्या ये वही दाऊद नहीं जिसकी बाबत उन्होंने नाचते गाते गा गा कर एक दूसरे से कहा कि साउल ने तो हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा? तब एकिस ने दाऊद को बुलाकर उससे कहा, खुदावंद की हयात की कसम कि तू रास्तकार है, और मेरी नजर में तेरी आमदोरफ्त मेरे साथ लश्कर में अच्छी है, क्योंकि मैंने जिस दिन से तू मेरे पास आया आज के दिन तक तुझ में कुछ बदी नहीं पाई। तो भी ये मेरे उमरा तुझे नहीं चाहते। सो तू अब लौट कर सलामत चला जा, ताकि फिलिस्ती उमरा तुझसे नाराज ना हो। दाऊद ने एकस से कहा, लेकिन मैंने क्या किया है? और जब से मैं तेरे सामने हूँ तब से आज के दिन तक मुझ में तूने क्या बात पाई जो मैं अपने मालिक बादशाह के दुश्मनों से जंग करने को ना जाऊं? एकस ने दाऊद को जवाब दिया, मैं जानता हूं कि तू मेरी नजर में खुदा के फरिश्ता की मानंद नेक है। तो भी फलस्ती उमरा ने कहा है कि वो हमारे साथ जंग के लिए ना जाए। सो अब तू सुबह सवेरे अपने आका के खादिमों को लेकर जो तेरे साथ यहाँ आए हैं उठना, और जैसे ही तुम सुबह सवेरे उठो रोशनी होते होते रवाना हो जाना। सो दाऊद अपने लोगों समेत तड़के उठा, ताकि सुबह को रवाना होकर फिलिस्तियों के मुल्क को लौट जाए, और फिलिस्ती यजरेल को चले गए। पहला शमूएल 30वां बाब। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद और उसके लोग तीसरे दिन सिखलाज में पहुंचे, तो देखा कि अमालिकियों ने जनूबी हिस्सा
اور सिकलाज पर चढ़ाई करके सिकलाज को मारा और आग से फूंक दिया, और औरतों को और जितने छोटे बड़े वहां थे सबको असीर कर लिया है। उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया, बल्कि उनको लेकर चल दिए थे। सो जब दाऊद और उसके लोग शहर में पहुंचे तो देखा कि शहर आग से जल पड़ा है और उनकी बीवियां और बेटे और बेटियां असीर हो गई हैं। तब दाऊद और उसके साथ के लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, यहाँ तक कि उनमें रोने की ताकत ना रही। और दाऊद की दोनों बीवियां यजरेली अहीनोआम और किरमली नाबाल की बीवी अबीजेल असीर हो गई थी। और दाऊद बड़े शिकंजा में था, क्योंकि लोग उसे संसार करने को कहते थे, इसलिए कि लोगों के दिल अपने बेटों और बेटियों के लिए नहायत गमगीन थे। पर दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। और दाऊद ने अखीमलेक के बेटे अबियातिर काहिन से कहा कि जरा अफूद को यहाँ मेरे पास ले आ। सो अबियातिर अफूद को दाऊद के पास ले आया। और दाऊद ने खुदावंद से पूछा कि अगर मैं उस फौज का पीछा करूं तो क्या मैं उनको जा लूंगा? उसने उससे कहा कि पीछा कर, क्योंकि तू यकीनन उनको जा लेगा और जरूर सब कुछ छुड़ा लाएगा। सो दाऊद और वो 600 आदमी जो उसके साथ चले और बसोर की नदी पर पहुंचे, जहां वो लोग जो पीछे छोड़े गए ठहरे रहे। पर दाऊद और 400 आदमी पीछा किए चले गए, क्योंकि वो 200 जो ऐसे थक गए थे बसोर की नदी के पार ना जा सके, पीछे रह गए। और उनको मैदान में एक मिस्री मिल गया। उसे वो दाऊद के पास ले आए और उसे रोटी दी। सो उसने खाई और उसे पीने को दिया। और उन्होंने इंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और किशमिश के 2 खोशे उसे दिए। जब वो खा चुका तो उसकी जान में जान आई, क्योंकि उसने 3 दिन और 3 रात से ना रोटी खाई थी ना पानी पिया था। तब दाऊद ने पूछा, तू किसका आदमी है और तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं एक मिस्री जवान और एक अमालीकी का नौकर हूँ, और मेरा आका मुझको छोड़ गया, क्योंकि 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ गया था। और हमने करेतियों के जनूब में और यहूदा के मुल्क में और कालेब के जनूब में लूट मार की और सिकलाज को आग से फूंक दिया। दाऊद ने उससे कहा, क्या तू मुझे उस फौज तक पहुंचा देगा? उसने कहा कि तू मुझसे खुदा की कसम खा कि ना तो मुझे कत्ल करेगा और ना मुझे मेरे आका के हवाला करेगा, तो मैं तुझको उस फौज तक पहुंचा दूंगा। जब उसने उसे वहां पहुंचा दिया तो देखा कि वो लोग उस सारी जमीन पर फैले हुए थे, और उस बहुत सारे माल के सबब से जो उन्होंने फिलिस्तियों के मुल्क और यहूदा के मुल्क से लूटा था, खाते पीते और ज़ियाफतें उड़ा रहे थे। सो दाऊद रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की शाम तक उनको मारता रहा, और उनमें से एक भी ना बचा, सिवा 400 जवानों के जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए। और दाऊद ने सब कुछ जो अमालीकी ले गए थे छुड़ा लिया, और अपनी दोनों बीवियों को भी दाऊद ने छुड़ाया, और उनकी कोई चीज गुम ना हुई, ना छूटी ना बड़ी, ना लड़के ना लड़कियां, ना लूट का माल, ना और कोई चीज जो उन्होंने ली थी। दाऊद सब का सब
लौटा लाया। और दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल ले लिए, और वो उनको बाकी मुआशी के आगे ये कहते हुए हाँक लाए कि ये दाऊद की लूट है। और दाऊद उन 200 जवानों के पास आया जो ऐसे थक गए थे कि दाऊद के पीछे पीछे ना जा सके, और जिनको उन्होंने बसोर की नदी पर ठहरा दिया था। वो दाऊद और उसके साथ के लोगों से मिलने को निकले, और जब दाऊद उन लोगों के नजदीक पहुंचा तो उसने उनसे खैरुआफियत पूछी। तब उन लोगों में से जो दाऊद के साथ गए थे, सब बदजात और खबीस लोगों ने कहा, चूंकि ये हमारे साथ ना गए, इसलिए हम इनको उस माल में से जो हमने छुड़ाया है कोई हिस्सा नहीं देंगे, सिवा हर शख्स की बीवी और बाल बच्चों के, ताकि वो उनको लेकर चले जाएं। तब दाऊद ने कहा, ऐ मेरे भाइयों, तुम इस माल के साथ जो खुदावंद ने हमको दिया है ऐसा नहीं करने पाओगे, क्योंकि उसी ने हमको बचाया और उस फौज को जिसने हम पर चढ़ाई की हमारे हाथ में कर दिया। और इस अमर में तुम्हारी मानेगा कौन? क्योंकि जैसा उसका हिस्सा है जो लड़ाई में जाता है, वैसा ही उसका हिस्सा होगा जो सामान के पास ठहरता है। दोनों बराबर हिस्सा पाएंगे। और उस दिन से आगे को ऐसा ही रहा कि उसने इस्राएल के लिए यही कानून और आयन मुकर्रर किया जो आज तक है। और जब दाऊद सिकलाग में आया तो उसने लूट के माल में से यहूदा के बुजुर्गों के पास जो उसके दोस्त थे कुछ कुछ भेजा और कहा कि देखो, खुदावंद के दुश्मनों के माल में से ये तुम्हारे लिए हदिया है। ये उनके पास जो बैतल में, और उनके पास जो रामातुल जनूब में, और उनके पास जो येतिर में, और उनके पास जो अरोएर में, और उनके पास जो सिफमोत में, और उनके पास जो अस्तमोआ में, और उनके पास जो रेकल में, और उनके पास जो यरहमेलियों के शहरों में, और उनके पास जो केनियों के शहरों में, और उनके पास जो हुरमा में, और उनके पास जो कुरसान में, और उनके पास जो अताक में, और उनके पास जो हेब्रोन में थे, और उन सब जगहों में जहां जहां दाऊद और उसके लोग फिरा करते थे, भेजा। पहला शमूएल 31वां बाब। और फिलिस्ती इस्राएल से लड़े, और इस्राएली मर्द फिलिस्तियों के सामने से भागे, और कोहिस्तान जलबोआ में कत्ल होकर गिरे। और फिलिस्तियों ने साउल और उसके बेटों का खूब पीछा किया, और फिलिस्तियों ने साउल के बेटों योनतन और अबीनदाब और मेल्के यशु को मार डाला। और ये जंग साउल पर नहायत भारी हो गई, और तीर अंदाजों ने उसे जा लिया, और वो तीर अंदाजों के सबब से सख्त मुश्किल में पड़ गया। तब साउल ने अपने सिला बरदार से कहा, अपनी तलवार खींच और उससे मुझे छेद दे, ता न हो कि ये नामख्तून आएं और मुझे छेद लें और मुझे बेइज्जत करें। पर उसके सिला बरदार ने ऐसा करना ना चाहा, क्योंकि वो नहायत डर गया था। इसलिए साउल ने अपनी तलवार ली और उस पर गिरा। जब उसके सिला बरदार ने देखा कि साउल मर गया, तो वो भी अपनी तलवार पर गिरा और उसके साथ मर गया। सो साउल और उसके तीनों बेटे और उसका सिला बरदार और उसके सब लोग उसी दिन एक साथ मर मिटे। जब उन इस्राएली मर्दों ने जो उस वादी की दूसरी तरफ और यरदन के पार थे, ये देखा कि इस्राएल के लोग
بھاگ گئے اور ساؤل اور اس کے بیٹے مر گئے، تو وہ شہروں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے اور فلسطی آئے اور ان میں رہنے لگے۔ دوسرے دن جب فلسطی لاشوں کے کپڑے اتارنے آئے تو انہوں نے ساؤل اور اس کے تینوں بیٹوں کو کوہ جلبہ پر مردہ پایا، سو انہوں نے اس کا سر کاٹ لیا اور اس کے ہتھیار اتار لیے اور فلسطینیوں کے ملک میں قاصد روانہ کر دیے تاکہ ان کے بت خانوں اور لوگوں کو یہ خوشخبری پہنچا دیں۔ سو انہوں نے اس کے ہتھیاروں کو استارات کے مندر میں رکھا اور اس کی لاش کو بیت شان کی دیوار پر جڑ دیا۔ جب یابیس جلاد کے باشندوں نے اس کے بارے میں وہ بات جو فلسطینیوں نے ساؤل سے کی سنی تو سب بہادر اٹھے اور راتوں رات جا کر ساؤل اور اس کے بیٹوں کی لاشیں بیت شان کی دیوار پر سے لے آئے اور یابیس میں پہنچ کر وہاں ان کو جلا دیا اور ان کی ہڈیاں لے کر یابیس میں جھاؤ کے درخت کے نیچے دفن کی اور 7 دن تک روزہ رکھا۔
Dengan membuka senang.